पहाड़ पर आए आज उसे तीसरा दिन था। कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोर से जारी था। 300 बिस्तरों का 7 मंजिला हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर, ऑफिसर स्टाफ के लिए बंगले, लोअर स्टाफ के लिए क्वार्टर्स, सर्वेंट क्वार्टर्स, लंबा चौड़ा काम जोरों पर था। उसे सर पैर का होश नहीं था। सुबह से शाम हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। होश था तो बस इतना कि जी की बात बाबा जान से कैसे हो, कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर था, बिल वास्ता या बिला वास्ता। प्राय रास्त उसका दिल कहता था बाबा जान नहीं मानेंगे। फिर क्या वो टक्कर ले सकता था बाबा जान से जो सिर्फ वसूल जानते थे? दिल के तकाजे। हाँ, उसने तलखी से सोचा, बाबा जान क्या जाने। इससे कबल वो भी तो इस तकाजे को बेवकूफ़ी कहता था, पागलपन तस्वुर करता था। अब अपने ऊपर आई तो कैसा बेबस हो गया था। सोच सोच कर वो हार गया था। उसने पेन और पैड उठाया और नासिर के आगे दिल खोल कर रख दिया। I love her. I cannot even think of leaving her. You have to convince बाबा जान। 6 रोज़ मजीद गुजारे इंतज़ार में कि नासिर क्या जवाब देता है, मगर फिर रहा न गया कि उसकी ज़िंदगी का सवाल था। मर तो न जाता उसके बगैर, मगर जिंदा लाश ज़रूर बन जाता। और ऐसी ज़िंदगी तो ना हुई ना। वो काम छोड़ छाड़ गांव चलाया। बाबा जान वहीं थे उसकी बेवक्त, और बगैर इतना आमद पर चौंके भी शाम की चाय पर उनसे मुलाकात हुई। मगर जाने क्यों इतनी जल्दी अचानक वो हर पे मुद्दा जुबान पर नहीं ला सका। चंद सरसरी बातें हुई, वही कुछ उसकी सेहत से मुतल्लिक, कुछ काम से मुतल्लिक, और फिर उसने मामा पर धावा बोल दिया। मामा, हमने लड़की पसंद कर लिया है। वो बिला तमहीद बोला। सदके जाऊं, कैसी है? मामा खुश होकर बोली। कैसा को छोड़े, बाबा जान को राजी करे। वो मतलब पर आते हुए बोला। कौन है, कहाँ के रहने वाले? मामा को बाबा जान के नुक्तों का पता था। उन्हीं के अंदाज में बात को तोलते हुए बोली, यही सब कुछ तो जाकर बड़े साहब से कहना था। आप ही बाबा जान जैसा बात करता है। कौन है, कहाँ का रहने वाला है? क्या सिर्फ लड़की काफ़ी नहीं है? उसका खुद कोई शनाख्त नहीं है? वो तेज़ होते हुए बोला, बेटा मेरे लिए तो सिर्फ लड़की भी काफ़ी है। जहाँ तुम खुश वहाँ मैं खुश। मगर बड़े साहब का तुम्हें पता है। क्या बाबा जान ऐसा नहीं कह सकता, जहाँ हम खुश वहाँ वो खुश? उसके लहजे में तलखी थी। वो भी जो करते हैं तुम्हारे भले के लिए करते हैं बेटा। तुम कुछ तो बताओ, उसके मुतालिक मैं पूरी कोशिश करूँगी बड़े साहब को राज़ी करने की। बस वो अच्छा शरीफ लोग हैं, एक माँ है एक बेटी है बस, और कोई नहीं है। बाप मर चुका है और अमीर नहीं है। और मामा को जरीन के घराने की ये तस्वीर कम अज़ कम बड़े साहब के लिए बहुत नाकाफ़ी मालूम हुई। और तभी वो समझ गई शान इतना फिक्रमंद क्यों था। मामा को उस पर तरस आ गया, एक आ भरी। बेटा अभी से दिल छोटा ना करो। उन्होंने शफकत से शान के सर पर हाथ फेर कर उसे तसल्ली दी। गो उन्हें पूरा यकीन था वो या शान इस मामले में कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं बड़े साहब से बात करूंगी। और शान मायूस सा वहाँ से उठाया। बाबा जान आप सोने जा रहे हैं? रात के खाने की मेज़ से बाबा जान उठने लगे तो उसने मुअद्दब लहजे में कहा, नो नोट स्ट्रेट अवे। क्यों? वो रुके। एक बात करना था आपसे। श्योर, खाने के बाद आ जाओ, हमने भी एक बात करनी है तुमसे। बात करते करते उनके लब धीमे से मुतबस्सम हो गई। एक नज़र गौर से उसे देखा और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। उसने पुडिंग का आखिरी चम्मच लिया और नैपकिन से हाथ पूंछ लिए। नाजिम ने आगे बढ़कर भारी सी कुर्सी पीछे खिसकाई और शान उठ खड़ा हुआ कुछ सोचते हुए। उम्मीदों मबहम की हालत में उसने बाबा जान के बेडरूम के दरवाजे पर हौले से दस्तक दी। कमीन उनकी भारी बारोब आवाज़ आई और शान को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। उसने आहिस्ता से भारी दरवाज़ा वाक किया, अंदर दाखिल हुआ और फिर दरवाज़ा बराबर कर दिया दोबारा से। बाबा जान अपने शानदार बेड पर तकियों के सहारे लेटे किसी किताब की स्टडी में मसरूफ़ थे। वो आहिस्ता कदम आगे बढ़ाया। बाबा जान ने किताब एक तरफ रख दी, चश्मा उतार कर बेड साइड टेबल पर रखा। आओ बैठो। उन्होंने करीबी सोफे की तरफ इशारा किया। शान मुअद्दब तरीके से बैठ गया। तुम कुछ परेशान लगते हो। होगा कोई कारोबारी प्रॉब्लम? कबल इसके कि तुम अपनी बात बताकर हमें भी परेशान करो, हम तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाते हैं। बाबा जान उस वक्त बड़े मूड में लग रहे थे। ऐसी तमानियत उसने कम ही उनके चेहरे पर देखी थी। धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे थे। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी लड़की पसंद कर ली है। और शान का थोड़ी देर कबल बैठता महसूस होता देर जैसे बैठ ही गया। तुम्हें मालूम है हम एक अरसे से इसी कोशिश में लगे हुए थे। कभी लड़की अच्छी होती तो घराना अच्छा ना होता, कभी घराना अच्छा होता तो लड़की हमारे मायार पर पूरी ना उतरती।
اب تو بس خدا نے جیسے بیٹھے بٹھائے آرزو پوری کر دی، جیسے ہم چاہتے تھے ویسی ہی ہے۔ وہ دم لینے کو رکے، ایک نظر شان پر ڈالی، مسکرائے۔ تم دیکھو گے تو داد دو گے اپنے بابا جان کی پسند کی۔ وہ واقعی اسے داد طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ شان نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اب تم بتاؤ کیا بات کہنی تھی تم نے؟ کیا خوب، دل نے پھڑپھڑا کر کہا۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ تم کچھ کہنا چاہتے تھے نا ہم سے؟ بھول گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تھکے ہوئے لگتے ہو، جاؤ آرام کرو۔ انہوں نے دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ آرام؟ اس کے لبوں پر تلخ تبسم ابھر آیا۔ گڈ نائٹ بابا جان، گڈ نائٹ۔ ایک نظر اسے جاتا دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا۔ رات کریم بابا دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئے تو شان کو بے قراری سے ٹہلتے پایا۔ بے چین آنکھیں، پریشان چہرہ، ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے یہاں سے وہاں ٹہلتے اسے جیسے کریم بابا کے اندر آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کریم بابا کی بوڑھی تجربہ کار آنکھیں شان میں بہت دنوں سے تغیر محسوس کر رہی تھیں، اور پھر اس وقت یہ حالت۔ کریم بابا کا ماتھا ٹھنکا۔ کوئی تو ایسی بات تھی جو اسے یوں بے قرار کیے ہوئے تھی۔ چھوٹے صاحب، یہ دودھ پی لیجئے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چونک کر وہ رک گیا، بابا کو دیکھا۔ ماما کو بھیج دے بابا۔ اچھا صاحب، انہوں نے کہا، اور وہ الٹے قدموں واپس چلے گئے۔ اس وقت اس سے مزید بات کرنے کی وہ اپنے میں ہمت نہیں پا رہے تھے۔ شان صوفے پر جیسے گر پڑا۔ چند لمحے بے قراری سے سر صوفے کی پشت پر ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا، پھر کونیاں گھٹنوں پر ٹکائے ہوئے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ شان بیٹے کیا بات ہے؟ ماما پریشان سی اندر داخل ہوگی۔ وہیں ہاتھوں میں سر تھامے اس نے بے چین نظریں اٹھا کر ماما کو دیکھا۔ ماما صدقے جائے، کیا ہوا؟ ماما نے پاس آتے ہوئے اس کا سر اپنے پہلو سے لگا لیا۔ بڑے صاحب نے انکار کر دیا۔ وہ چپ چاپ اب بھی ماما کو گھورے جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا بیٹے، بڑے صاحب اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ نہ شاندار حویلی، نہ گاؤں، نہ گاڑیاں، نہ نوکر چاکر، اور پھر آج کل کی لڑکیاں انہیں کب پسند آئیں گے؟ ماما، اس نے کرب سے سر ہلایا۔ ایسا بات نہیں ہے، میں نے تو ابھی ان کو بتایا بھی نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ ماما کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا بات ہو سکتی تھی؟ وہ اس قدر پریشان کیوں تھا؟ اسے کیوں بلایا تھا؟ بابا جان نے ہمارے لیے لڑکی ڈھونڈ لیا ہے۔ لڑکی ڈھونڈ لی ہے؟ وہ حیرانگی سے کہنے لگیں، پھر رک سی گئیں۔ تو تم اپنی پسند کا بھی اظہار کر دیتے۔ میں نہیں کر سکا، نہیں کر سکوں گا۔ اس نے بے قراری سے سر صوفے کی پشت پر ڈال دیا۔ بات پکی کر لی ہے کیا؟ کیا مطلب؟ وہ عورتوں کی باتیں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میرا مطلب ہے لڑکی والوں سے لڑکی کو مانگ لیا ہے، انہوں نے منظور کر لیا ہے۔ مجھ کو کچھ نہیں معلوم، مگر آپ کو بابا جان کا عادت معلوم ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ تم ذکر تو کرو اس لڑکی کا جو تمہیں پسند ہے، ماما نے تنکے کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ فائدہ؟ اس نے پوچھا۔ آخر تم ان کی اولاد ہو، اچھی عقل والی عمر ہے، شاید وہ کچھ سوچ لیں۔ مجھ کو کوئی امید نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، مایوسی گناہ ہے۔ میں بات کروں گی بڑے صاحب سے، انہوں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ان کا بات پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ میں بھی بات کروں گی، ناصر بیٹے کو بھی خط ڈلواتی ہوں، وہ بھی آ کر صاحب کو سمجھائیں گے، مگر تم خود بھی بات کرنا۔ شان کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ ناصر کو تو وہ پہلے ہی لکھ چکا تھا، مگر ابھی تک ظاہر ہے اس نے بابا جان سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا اس معاملے میں، اور اب تو ناصر کچھ کہتا بھی تو بیکار تھا، جانے کیوں اسے پکا یقین تھا۔ اس طرح اپنی جان ہلکان مت کرو، پہلے بات کر کے تو دیکھو۔ ماما کی نظر میز پر رکھے دودھ کے گلاس پر پڑی۔ دودھ پڑے پڑے ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے گلاس کو ہاتھ لگایا۔ ابھی بھی پینے کے قابل تھا، مگر شان بہت گرم دودھ پیتا تھا۔ گرم کر لاؤں؟ ماما نے کہا۔ نہیں پیوں گا ماما، طبیعت نہیں چاہتا۔ پی لو بیٹا۔ وہ گلاس قریب لے آئی۔ کہو تو گرم کر دوں؟ اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہی دے دیں۔ اس نے گلاس تھام لیا اور پھر آنکھیں بند کر کے غٹا غٹ پی گیا جیسے وہ کوئی ذائقہ دوا ہو۔ اب سو جاؤ بیٹا، میں کل بڑے صاحب سے بات کروں گی۔ اور شان نے ایک گہری سانس لی، پھر اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ ماما وہیں رہی۔ باتھ روم سے واپس آنے کے بعد وہ تھکا مستحیل سا بستر میں لیٹ گیا۔ لائٹ آف کر دے ماما۔ اور ماما نے بتی بجھا دی۔ شب بخیر ماما۔ شب بخیر بیٹا، ماما نے جواب میں کہا، اور ماما اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے کچھ سوچتی ہوئی کوریڈور میں نکل آئی۔ ساری رات اسے نیند ہی نہ آئی۔ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، سوچ سوچ کر ذہن جواب دینے لگا۔ ٹن ٹن ٹن، اس کی آنکھ کھل گئی۔ بڑے سے کوریڈور کے آخری سرے پر لگے کلاک نے 5 بجائے تھے۔ صبح کے قریب کہیں شاید اس کی آنکھ لگی تھی، اور آنکھ کھلتے ہی پہلا خیال اسے پھر وہی آیا۔
कंबल परे हटा कर वो उठ खड़ा हुआ, बाथरूम गया, नीम गर्म पानी से नहाया, तैयार हुआ, नाश्ता किया और सोचों की उधेड़ बन में चल पड़ा। वो अभी अभी कोठी पर पहुंचा था, थका थका मुजमहिल सा, जिस्मानी तौर से कई ज़्यादा ज़हनी तौर पर। पहले वो सीधा साइट पर चला गया था, काम देखा था, घंटे भर वहाँ रहा था और अब यहाँ आ गया था। ड्राइंग रूम में बैठा अभी कॉफ़ी का दूसरा घूंट ही लिया था कि नाजिम डाक लेकर आ गया। आपकी डाक है साहब। उसने डाक की ट्रे उसके सामने मेज़ पर रख दी। ठीक है, जाओ। कई खतूत थे, कारोबारी और गैर कारोबारी। नासिर का भी था। उसने फ़ौरन उठा लिया। चंद एक काम है, ख़त्म होंगे तो बाबू जान से बात कर लूँगा तुम्हारे बारे में। इधर उधर की चंद बातों के बाद ख़त के आखिर में नासिर ने उसकी बात का यूँ जिक्र किया था जैसे उसकी बात की कोई अहमियत ही ना हो। उसे गुस्सा आ गया। उसने कितना बेकरार होकर, बेचैन होकर, बेबस होकर उसका सहारा लिया था और ये जवाब दिया था उसने। हाँ, वो बुड़बुड़ाया। ख़त एक तरफ परे डाल दिया। किसी में भी हिम्मत नहीं है, मैं खुद करूँगा बात। कॉफ़ी पीकर उसने बाकी के खतूत भी देख डाले। बेडरूम गया, चंद ज़रूरी टेलीफोन कॉल्स किए, फिर अपने ऑफिस गया और देर तक अपने पीए से मुख्तलिफ नौइयत के खतूत टाइप करवाता रहा। दोपहर के खाने के बाद उसने थोड़ा आराम किया और दोबारा साइट पर चला गया। शाम गहरी हो चली तो कोठी पर वापस आ गया। बालकनी में आराम चेयर पर बैठा नवाही बस्ती की जलती बत्तियां देखता रहा। कच्चे कच्चे, ऊंचे नीचे पहाड़ी मकानों की बत्तियां, जैसे ढेर सारे सितारे भटक कर आसमान से ज़मीन पर उतर आए हों। उसका थका ज़हन मुख्तलिफ सोचों के आमज का बना हुआ था। नासिर का रूखा सा जवाब, बाबा जान का उसके मुस्तकबिल और उसकी ज़िंदगी के मुतल्लिक हतमी फ़ैसला, पिछली रात उसकी मामा से बातचीत और आखिर में जी कितना चाहता था वो उसको। उसे तो अब मालूम हुआ था प्यार होता क्या चीज़ है। नासिर जब भी तो इतना मारा मारा फिरता था, मगर उसका क्या प्यार होगा। आज एक से कल दूसरी से उसकी चाहत में क्या शिद्दत। और जब भी तो वो सिर्फ मारा ही मारा फिरता था, पागल नजर नहीं आता था। खुद वो तो पागल था जी के प्यार में। किसी और लड़की का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंका। मेंटल पीस पर रखे टाइम पीस की तरफ देखा। पूरे 9 बजे थे। उसके खाने का टाइम हो चुका था। यस बाबा। बाबा अंदर आए, फिर बालकनी में और खाना मेज़ पर लगने की इत्तला देकर वापस चले गए। उसे भूख ही नहीं थी, निढाल सा महसूस कर रहा था। थके थके से कदम उठाता वो डाइनिंग रूम तक गया। वहीं नाजिम मेज़ के पास खड़ा उसका मुंतजिर था। मुअद्दब तरीके से उसने शान की मखसूस कुर्सी पीछे खिसकाई। थैंक यू। वो बैठ गया। नाजिम ने बड़ा सा सफ़ेद नैपकिन उसके आगे फैला दिया और फिर उसे सर्व करने लगा। मगर सूप पी कर ही वो उठ खड़ा हुआ। उसकी भूखी चंद दिनों से बराए नाम रह गई थी। वापिस बेडरूम में आया। करीम बाबा वही थे। रात के कपड़े बदल कर वो बिस्तर पर चला गया। करीम बाबा ने हस्बे आदत उसके ऊपर कंबल दुरुस्त किए, नीली बत्ती जलाते हुए दूसरी लाइट ऑफ कर दी। शब बखैर बाबा। शान ने कंबल कंधों तक खींच लिए। शब बखैर बेटा। बाबा अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए कमरे से चल दिए। उसने सोने की कोशिश की, मगर नींद कहाँ। उसे तो एक ही फिक्र लगी हुई थी जी की, उसको अपनाने की। हाथ बढ़ाकर उसने लैंप ऑन किया। बेड साइड टेबल के दराज में से पेन और पैड निकाला, तकियों के सहारे बैठ गया और बाबा जान को मुखातिब करने लगा। सारी ज़िंदगी इकट्ठी गुजारने का सवाल है बाबा जान, प्लीज़ ये एक दरख्वास्त है, आप अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। मैंने उस लड़की से शादी करने का वादा कर लिया है। मेरे साथ साथ किसी और की ज़िंदगी ख़राब करने से क्या फ़ायदा। लबे लुबाब कुछ इसी किस्म का था। बहरहाल ख़त लिखकर उसे एक कोना सुकून मिला। लफाफे पे बंद करके साइड टेबल पर रखा, लैंप ऑफ किया और सुबह सवेरे ही नाजिम के हाथ उसे बाबा जान के पास गांव भेजने का इरादा करके लेटते हुए फिर से सोने की कोशिश करने लगा। सुबह खुलते ही उसने घंटी बजाई। करीम बाबा आए तो उससे नाजिम को भिजवाने को कहा और ख़ुद हस्बे आदत अपनी सुबह का आगाज़ नमाज से करने की गर्ज से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। नाजिम को ख़त देकर रोज़ रवाना करने के बाद ही उसने अपनी बेड टी ली और फिर रोज़मर्रा के मामूल में मसरूफ़ हो गया। आज तीसरा दिन था नाजिम को यहाँ से रवाना हुए। उसे शिद्दत से उसकी वापसी का इंतज़ार था। वहाँ रुके बगैर, जैसा कि शान ने उसे कहा था, चल पड़ता तो आज रात तक पहुँच जाता। अब तक बाबा जान को उसका ख़त तो दे चुका होगा। साइड पर काम कराते कराते उसने कई बार सोचा और फिर रात वो सोने की तैयारियों में मसरूफ़ ही था कि नाजिम वापस पहुँच गया। बाबा जान तो वही था ना। बीच कमरे में खड़े शान ने नाजिम से पूछा, जी ये ख़त दिया है बड़े साहब ने। उसने जेब से ख़त निकाल कर शान की तरफ बढ़ाया। ओह, तो इतनी जल्दी जवाब भी दे दिया उन्होंने। वो 2 दिनों बाद किसी जवाब की तवक्को रखे हुए था।
ٹھیک ہے تم جاؤ، اور ناصر واپس چلا گیا۔ خط کھول کر وہ سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھا۔ تم نے غلط جگہ درخواست دی ہے شاہان احمد، اپنے ایک بار کیے ہوئے فیصلے پر کبھی دوبارہ غور نہیں کرتا۔ کسی لڑکی سے شادی کا وعدہ کرنے سے پہلے تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تمہارے لیے لڑکی پسند کرنا ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں؟ اور مزید پاگل ہوتے ہوئے وہ کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ ہراساں ذہن لیے کتنی دیر اندھیروں میں بھٹکتا رہا، سوچ سوچ کر ہار گیا۔ خط سے صاف ظاہر تھا کہ بابا جان کے کیے گئے فیصلے میں کسی لچک کی گنجائش نہیں تھی، اور مزید ان سے کچھ کہنا ان سے ٹکر لینے کے مترادف تھا۔ اور بابا جان سے ٹکر لینا کیا ایسا ممکن تھا؟ نڈھال سا وہ واپس کوٹھی میں آیا اور بستر پر پڑ کر بے قراری سے کروٹیں بدلنے لگا۔ اگلے دن کا طلوع اس کے لیے پریشانیاں ہی لایا۔ آنکھ کھلتے ہی اسے انہی سوچوں اور فکروں نے آن گھیرا۔ سائٹ پر کام کرواتے ہوئے بھی وہ بات بے بات غصہ ہو جاتا تھا، ہوا جیسے کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ اور پھر 4 بجتے ہی وہ زی کی طرف روانہ ہو گیا، بے چین بے قرار سا، پہاڑی کی گول دار چکر دار سڑک پر اپنی نئی مرسیڈیز بھگائے چلا جا رہا تھا۔ ایسی وحشت سمائی تھی من میں کہ باوجود کریم بابا کے اصرار کے انہیں بھی ساتھ لے کر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ہوٹل پہنچا، نیم گرم پانی کا شاور لیا، طبیعت کچھ بحال ہوئی، بہرا چائے لے آیا، پی کر سکون سا ہوا۔ پھر وہ جلدی جلدی تیار ہوا زی سے ملنے کے لیے۔ گو کہ دل مایوسیوں اور اداسیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا چلا جا رہا تھا۔ زی کے پاس جانا، اس سے ملنا مزید دکھوں اور پریشانیوں کا پیش خیمہ تھا۔ وہ اس کی بن تو نہیں سکتی تھی، مگر وہ اس سے ملے بغیر بھی تو نہیں رہ سکتا تھا۔ موسم کافی بدل چکا تھا۔ سفید براق قمیض اور قیمتی گرے پینٹ میں وہ خاصا اچھا محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ تیزی سے ہوٹل کے گیٹ سے نکلا۔ شام کے ملگجے سائے پھیلنے لگے تھے، موسم بے حد خوشگوار ہو رہا تھا۔ سڑک کے کنارے لگے پھولدار درختوں میں کلیاں پھوٹ آئی تھیں، فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ پودوں میں کھلے شگوفے مدہوش کن مہک بکھیرے تھے۔ وہ موڑ کاٹتے ہوئے گولف کلب کے ساتھ ساتھ چلتی سڑک پر ہو لیا۔ کلب کی گھنی باڑ بنائے انگنت جنگلی گلاب شام کے پھیلتے سایوں کی ملگجی روشنی میں ستاروں کا روپ چرائے لگ رہے تھے۔ مدھم خرام ہوا، سامنے کی سرسوں کی کھیتی بسنت جھولے جھول رہی تھی۔ یہ وہی کھیتی تو تھی، اسے اب بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے اچانک ہی پاؤں میں زخم لگنا یاد آیا۔ اداس سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ اب بھی کھیتی کی اسی پگڈنڈی کو دیکھ رہا تھا۔ کھیتی اب اس کے دائیں ہاتھ پر تھی اور پگڈنڈی اس کے متوازی۔ مان وہ چونکا، گولف کلب کے گیٹ سے زی نکل رہی تھی۔ اس نے سر باہر نکال کر مڑ کر دیکھا، زی ہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے دائیں کھیتی کے پچھلے سرے پر کھلنے والے کلب کے گیٹ سے وہی تو نکلی تھی۔ شام کے وقت زی گولف کلب میں اکیلی؟ ایک پل کو اسے شکوک نے آن گھیرا۔ اس نے ریورس گیئر لگا دیا، گاڑی بیک کرنے ہی لگا تھا کہ اسے گیٹ سے ناصر برآمد ہوا۔ او پروردگار! اس کا سر جیسے چکرا کر سٹیئرنگ سے جا لگا۔ تو زی اکیلی نہیں تھی، ناصر تھا اس کے ساتھ۔ اور پھر جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحے تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، پھر حواس مجتمع کر کے اس نے سٹیئرنگ سے سر اٹھایا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دوبارہ دیکھا۔ او گاڈ! زرین پیچھے تھی، ناصر ایک قدم آگے، کوئی رکاوٹ تھی شاید راستے میں، زرین وہیں رک گئی تھی۔ ناصر پیچھے مڑا، ہاتھ بڑھایا اور زرین نے بلا جھجک اس کا ہاتھ تھام لیا، رکاوٹ عبور کر لی۔ اور پھر ناصر اپنا ہاتھ زرین کے کندھے پر رکھے، دونوں کندھے سے کندھا جوڑے اسی پگڈنڈی پر جس پر مہینہ بھر قبل زرین اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، ہنستے مسکراتے آگے بڑھ رہے تھے۔ شام کے سائے اگرچہ پھیلنا شروع ہو گئے تھے، مگر اتنے بھی نہیں کہ زرین اور ناصر کو چھپا سکیں۔ اسے اچانک ہوش آیا، مبادہ اپنی مدہوشی سے چونک کر ان کی نظر اس پر پڑ جائے، اور یہ تذلیل اسے کسی قیمت گوارا نہیں تھی۔ آہستہ سے گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھا آگے نکل گیا۔ اچھا تھا وہ جیپ نہیں لایا تھا، اور یہ گاڑی، یہ تو ابھی ناصر نے بھی نہیں دیکھی تھی، ابھی چند دن قبل پہنچی تھی۔ اس کو ایک کونا اطمینان ہوا، نہ چاہتے بھی اس نے ویب میرر میں سے دیکھا، دونوں مست تھے اپنے حال میں، ان کو اتنی فرصت ہی کہاں تھی کہ اس کی یا اس کی گاڑی کی طرف توجہ دیتے۔ وہ سیدھا ہوٹل پہنچا، الٹا سیدھا سوٹ کیس میں سامان ٹھوسا، روم سروس کے نمبر ڈائل کی، اپنے واپس جانے کی اطلاع کرنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک نے چونکا دیا۔ یس، وہ منتظر سا دیکھنے لگا، اور لمحوں میں ہی بھاری بھرکم جان عالم صاحب اندر تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر پہلے ہوٹل کے مینیجر سے معلوم ہوا کہ تم آئے ہو، مگر باہر نکلے ہو، لہٰذا میں نے انہیں کہہ دیا کہ جو ہی تم آؤ مجھے مطلع کر دیں۔ بیٹا آتے ہو تو کم از کم اطلاع تو کر دیا کرو۔ بابا جان کیسے ہیں تمہارے؟
ادھیڑ عمر جانے عالم صاحب نے لمبی چوڑی تمہید کے ساتھ اس کے بابا جان کی خیریت پوچھی تو وہ نادم سا نظر آنے لگا۔ ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ تشریف رکھے انکل، وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا اور جانے عالم صاحب کھڑکی کے قریب رکھے گداز صوفے پر بیٹھ گئے۔ بابا جان ٹھیک ہے، آپ کیسا ہے؟ پچھلے حادثے کی تلخی ایک طرف جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ مخلص سے جانے عالم کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، بس گزر رہی ہے، اب تو زیادہ کام فخر عالم کے سپرد کر دیا، وہ ہمت نہیں رہی اب۔ ان سے باتوں کے دوران ہی اس نے چائے کا آرڈر دیا اور پھر تھوڑی دیر میں وہ پرتکلف چائے میں نہ چاہتے ہوئے بھی جانے عالم صاحب کا ساتھ دے رہا تھا۔ باتوں میں رات کے 10 بج گئے۔ چونک کر جانے عالم صاحب نے گھڑی دیکھی تو جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹا کل دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لو۔ ضرور کھاتا انکل، مگر صبح سویرے واپس جانا ہے، ضروری کام ہے، مس نہیں کر سکتا۔ البتہ آپ ڈنر ہمارے ساتھ کھا لیں۔ اوہ نہیں شکریہ، اب تو گھر جا کر بھی نہیں کھاؤں گا، اتنا کھا لیا یہاں۔ انہوں نے میز پر ہنوز لگے لوازمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جانے عالم صاحب چل دیے تو شانت سوچ میں پڑ گیا۔ رات خاصی گھیر آئی تھی اور کچھ حادثے کی جان لیوا تلخی میں بھی جانے عالم صاحب کی اچانک آمد پر عارضی طور پر صحیح مگر بیک گراؤنڈ میں چلی ضرور گئی تھی، اور پھر رات وہ ادھر ہی رہ گیا۔ ساری رات دہکتے انگاروں اور لپکتے شعلوں میں لوٹ پوٹ ہوتی گزری۔ صبح کے 5 بجے تھے۔ دھندلکا ابھی چھٹا نہیں تھا۔ کار میں بیٹھا راستے کی پرپیچ گولائیاں گھومتا وہ چھوٹے سے اس خوبصورت شہر کو کوسوں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ بائیں طرف گہری کھائی تھی، دائیں طرف پہاڑ پر سربپلک پائنز کے بیچوں بیچ ادھر ادھر بکھرے کچے پکے چھوٹے بڑے مکانات اب بھی دھند میں لپٹے نظر آ رہے تھے۔ ناصر تم کتنے ظالم ہو، تمہیں تو کوئی اور بھی مل سکتی تھی، کیا ضروری تھا میری ہی چیز پر ہاتھ ڈالتے؟ اس نے دکھ سے سوچا، تمہیں معلوم تھا اچھی طرح میں زندگی میں جس لڑکی سے متاثر ہوا تھا وہ یہی تھی، میری خوشی کا تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا؟ اور پھر پہلی بار جب شان اور ناصر موٹر بائیک والے حادثے کے بعد زی کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے تو ناصر اس سے ایک لفظ بھی بولے بغیر اتر کر اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ زی کو گھر تک چھوڑنے گیا تھا، اس کی امی سے بھی ملا تھا۔ پھر اگلے دن ہوٹل میں زی کا فون۔ ناصر صاحب ہوں گے؟ اس کی آواز اس وقت بھی بہت واضح طور پر اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے اپنی تب کی مایوسی بھی صاف یاد آ گئی۔ پھر ناصر کا زی کے گھر جانا اور تقریباً سارا دن وہاں رہنا۔ اچھا بتاؤ اتنا دیر کیا کرتا رہا وہاں؟ اس نے پہاڑ پر جاتے ہوئے راستے میں ناصر سے بجھے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ بس ڈاکٹر لایا، امی کو، میرا مطلب ہے زرین کی امی کو دکھایا۔ پھر اس کے چھوٹے سے لفظ میں بلا کی بے چینی تھی۔ پھر کیا بس گپ شپ کرتے رہے؟ کیسا لڑکی ہے؟ وہ بے بس سی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اس سوال پر ناصر نے چونک کر شان کو دیکھا تھا، بولا کچھ نہیں تھا۔ چپ کیوں ہو گیا؟ اب کہ اس کے لہجے سے چبھن صاف آیا تھی۔ سوچ رہا تھا کیا جواب دوں۔ ہاں ناصر نے کہا تھا۔ جواب دے بھی کیا سکتے ہو؟ وہ دکھی تھا۔ تم یوں جیرا کر رہے ہو جیسے میں نے تمہاری کوئی چیز لے لی ہو۔ تمہاری صدائے بازگشت بن کر بار بار یہی جملہ پگھلی سیسے کی طرح اس کے کانوں میں پڑنے لگا۔ کسی اور کا لیا ہو تو لیا ہو، میرا چیز کوئی نہیں لے سکتا۔ اسے اچانک اپنا جواب یاد آ گیا، مگر اسے یاد آیا ناصر نے جواباً یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس کی چیز نہیں لے گا، تو گویا اس کی چیز لینے کا ارادہ پکا تھا۔ چند ایک کام میں ختم ہوں گے تو ماموں جان سے بات کر لوں گا تمہارے بارے میں۔ اسے ابھی چند دن قبل کا ناصر کا روکھا سا کاروباری سا خط یاد آیا اور پھر وہ چونکا۔ ناصر مجھ سے بہت اچھا واقف ہے۔ ایک بار کالج اسٹاپ سے زرین کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا تو اس نے باتوں کے دوران کہا تھا۔ ناصر وہ فوراً ہی چپ ہو گئی تھی۔ ناصر میرا کزن، وہ جو کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہ رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا اور زی کا رنگ بدل گیا تھا، وہ گھبرائی سی نظر آنے لگی تھی۔ او خدا! یکے بعد دیگرے کسی فلم کی طرح ہر سین اس کے ذہن کے پردے پر آتا اور جاتا گیا۔ تھک کر اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ اسے کتنا معصوم سمجھ رہا تھا اور وہ کتنی شاطر نکلی، ایک ہی وقت میں ناصر سے اور خود اس سے۔ اور اس نے سر جھٹکا۔ کسی لڑکی کے لیے اتنی گندی بات، خواہ وہ کیسی بھی ہو، سوچتے ہوئے اسے اپنا آپ ذلیل لگنے لگا۔ دائیں طرف پہاڑ کے عقب سے سدا بہار پائنز کے بیچوں بیچ سورج سے جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ ہر سو اجالا ہونے لگا تھا۔ درختوں پر اچانک سینکڑوں پرندے ایک ساتھ چہچہانے لگے تھے۔ بائیں ہاتھ ڈھلان پر بنے چھوٹے سے کچے مکان کے آنگن میں ایک عورت گھاس پھوس کی بنی چھپر میں بندھی
بھیڑ کا دودھ دھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی خوابیدہ وادی میں زندگی کے آثار جاگ اٹھے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا تھا، پھر اس نے دیکھا قدرے فاصلے پر اس کے بالکل سامنے سڑک سے نیچے گہرائی میں ایک ہی کمرے پر مشتمل ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا۔ چھوٹا سا برآمدہ تھا، برآمدے کے ایک سرے پر بنے ایک چولہے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ایک جوان لڑکی چولہے کے پاس بیٹھی مصروف تھی۔ پاس ہی بان کی چارپائی پر ایک مرد بیٹھا تھا، ان پر نظریں جمائے وہ آہستہ آہستہ اسے سمت آ رہا تھا۔ لڑکی نے چولہے پر سے کیتلی اٹھائی، مرد کے ہاتھ میں پیالی تھی، وہ پیالی میں چائے ڈالتی گئی۔ مرد اسے اپنائیت سے دیکھ دیکھ کر مسکراتا گیا اور لڑکی مارے حیا کے سر پر اوڑھی چادر مزید سنوارنے لگی۔ اس نے ایک گہری اداس سانس لی، کتنی پاکیزگی تھی لڑکی کی ادا میں۔ اسی سمے اسے انوکھی سی خواہش ہوئی، حویلی، کوٹھیاں، دھن دولت سب چھوڑ چھاڑ وہ انہی کچے مٹی کے بنے گھروندوں میں بسیرا کر لے، انہی لوگوں میں گھل مل کر رہنے لگے۔ غریب سیدھے سادے لوگ، جھوٹ اور ریا سے دور، قدرت کے قریب، اوہ خدا کے قریب تر شاید۔ کوئی پیدا ہوا تو بھی خدا کی مرضی تھی، کوئی چل بسا تو بھی قدرت کو منظور تھا۔ نہ پیدائش کے پس پردہ کوئی سائنٹیفک اصول کار فرما تھا، نہ موت کا سبب کوئی اور شے تھی۔ ہر بات، ہر کام خدا کی مرضی اور قدرت کی منظوری تھی۔ ہر کام کو خدائے لا شریک کا کن فیکون سمجھ کر کتنے بے غم تھے یہ لوگ، کتنا مضبوط عقیدہ تھا ان کا۔ اور مزید آگے بڑھتے ہوئے پہلی بار اپنی مرضی سے اس نے چھوٹی سی کچی سی چائے کی دکان کے آگے گاڑی روک لی۔ چھوٹی سی میلی سی پیالی اسے بہت اچھی لگی۔ ڈبل روٹی ہے؟ آج جانے اسے کیا ہو گیا تھا، اس نے دکان کے چھوٹے سے لڑکے سے پوچھا۔ نہیں صاحب روٹی ہے، اس نے کہا، لے آؤ۔ اور گرم نرم تندور کی روٹی دودھ پتی چائے کے ساتھ کھاتے ہوئے اس نے سوچا، وہ آج تک اس نعمت سے کیوں محروم رہا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ آگے بڑھنے لگا، دکھی، اداس، بکھرا ہوا، ٹوٹا ہوا، چور چور، ریزہ ریزہ۔ وہ مرد اپنا دکھ چپ چاپ سمیٹ لے گا، زرین اس کی تھی ہی نہیں، اس کے لیے کوڑنا کیسا۔ وہ کسی قسم کی کوئی کمزوری کبھی نہیں دکھائے گا۔ ذیشان کنسٹرکشن کے بڑے سے بورڈ کے پاس کار پارک کرتے ہوئے اس نے عزم سے سوچا۔ اس کے پی اے نے آگے بڑھ کر اس کا دروازہ کھولا۔ نپے تلے قدم اٹھاتا وہ ابھی کام شروع کرنے والے مزدوروں کی طرف بڑھنے لگا۔ دوپہر تک اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ کتنی ساری فائلیں چیک کی، کئی ٹیلی فون کیے، درجن بھر خطوط ٹائپ کروائے، اور پھر لنچ کے لیے کوٹھی پر آنے لگا تو اس نے سوچا، پچھلے چند ماہ سے وہ پاگل تو نہیں ہو گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹا تو اسے اپنا آپ خاصا ہلکا محسوس ہوا۔ تھکا ہوا تو تھا ہی، خود بخود آنکھ لگی اور پھر جاگا تو کمرے میں ملکجا سا اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے چونک کر گھڑی دیکھی، 6 بج چکے تھے۔ اوہ، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، 4 بجے تو اسے سائٹ پر جانا تھا، مینیجر کیا سوچتا ہوگا۔ اس سے قبل ایسا شاسی ہوا تھا، وہ وقت کا بہت پابند تھا، کوئی اور ایسا کرتا تھا تو اسے غصہ آ جاتا تھا، کہا کہ وہ خود ایسی غفلت برتتا۔ کوئی ملازم اسے جگا دیتا، مگر کس کی جرأت تھی اس کے آرام میں مخل ہو۔ وہ بستر سے نکلا، کال بیل بجائی اور باتھ روم چل دیا، منہ ہاتھ دھویا، تولیے سب پونچھا، ڈریسنگ روم میں آیا۔ قدامت آئینے میں وہ اپنے سراپے پر نظر پڑی، خوبصورت آنکھیں اب بھی پچھلی پریشانیوں کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، کمرے میں آیا، نرم دبیز قالین پر الٹا لیٹتے ہوئے کئی پش اپس لیے، اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوا تو طبیعت ہلکی محسوس ہونے لگی۔ آگے بڑھ کر وہ خوبصورت بالکنی میں جا نکلا۔ مطلع صاف تھا، نیل کو آسمان پہاڑ کی مختصر سی آبادی کو چھتری کی طرح گھیرے میں لیے تھا۔ دور پہاڑ کی سرمئی چوٹی کے پیچھے اب بھی نارنجی رنگ بکھر نظر آ رہا تھا، سرمئی چوٹی کے عین اوپر سرمئی بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا اپنے دامن میں نارنجی کنگرا سجائے جانے کہاں سے بھٹک کر آ نکلا تھا۔ وادی کے دامن میں پانی کے نالے کے کنارے کنارے چھوٹا سا گڈریا دن بھر کا تھکا تھکایا اپنی بھیڑوں کی ریوڑ کو چھوٹا سا کنکر مار کر منظم کرتا ان کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ سامنے ڈھلان پر بنے چھوٹے سے کچے گھر میں ایک عورت تندور میں گھاس پھوس جلا کر لپکتے شعلوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اوپر نگاہ کی، پہاڑ کی چوٹی پر بنے کھلونا نما گھر سے اٹھتا دھواں شام کی پکوان کا پتہ دے رہا تھا، اور نظریں مزید اوپر اٹھی۔ پرندوں کا پہلا غول اپنے آشیانوں کی طرف روا دوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، سحر زدہ ماحول اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اترنے لگا تو وہاں ایک ٹیس سی ابھری۔ نڈھال ہو کر اس نے ریلنگ کے قریب رکھی آرام چیئر کو تھام لیا۔ کریم بابا چائے وہیں لے آئے تھے، شان نے انہیں روک لیا۔ تنہائی سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ بابا نے چائے وہیں چھوٹی میز پر رکھ دی۔
آرام چیئر پر وہ نیم دراز چائے پینے کے دوران بابا سے اکا دکا سوال کرنے لگا، تو دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے اس نے بابا کا ایک بھی جواب نہیں سنا اور اپنی چائے کا ہر اگلا گھونٹ بھول بھال گیا۔ بابا ذرا میرا گل لائے، 12 بور صاف کروں گا اس وقت؟ بابا نے حیرت سے کہا۔ ہاں بہتر صاحب۔ اور بابا ٹرے میں چائے کے برتن سمیٹنے لگے۔ صاحب ڈنر پر کوئی اسپیشل چیز؟ چلتے چلتے بابا پوچھنے لگے تھے۔ نو بابا۔ باوجود سب کی کوشش کے اسے پھر افسردگی نے آن لیا تھا۔ کوئی ہلکی سی چیز کھا لے بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کئی دن سے آپ کی طبیعت کچھ سست لگتی ہے۔ بابا سے بولے بنا نہ رہا گیا، آخر ان کا بھی کچھ فرض تھا، یوں سے پریشان اور مزمحل وہ بھی تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اچھا بابا پکا لے جو آپ کی مرضی ہو۔ وہ بابا کی خاطر بشاش بننے لگا، لیکن گل لا دے۔ ابھی لایا سرکار۔ آگے بڑھ کر کمرے کی بتیاں جلاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ ایک اپنا اسلحہ ہی تو تھا جس کی صفائی وہ خود کیا کرتا تھا۔ تیل میں نرم فتیل بھگو کر وہ بندوق صاف کرنے لگا، پھر اندر کی نالیاں برش سے صاف کر لی، کارتوس بھر لیے۔ بندوق کا رخ کمرے کی طرف کرتے ہوئے ایک آنکھ بیچ کر وہ نالی میں سے دیکھنے لگا، اور پھر ایک لمحے کو اسے عجیب سی خواہش ہوئی، نشانے کی ضد میں بجلی سے روشن دیوار نہ ہو، ناصر ہو، وہ ٹریگر دبا دے، زور کا دھماکہ ہو اور بارود اس کا سینہ چھلنی کر دے، اور پھر اس چھوٹے سے دائرے میں اسے ناصر اپنے نشانے کی ضد میں نظر آنے لگا۔ ہاں، اس نے بندوق آنکھ سے ہٹا لی، تلخی سے بڑبڑاتے ہوئے اسے اندر مسحری کی طرف اچھال دیا۔ اس پر کیا اپنا کارتوس ضائع کرنا، شوٹ تو اس بے حیا کو کرنا چاہیے، مزید کہتے ہوئے وہ چیئر پر سے اٹھایا۔ ہیلو شان۔ اس کے بیڈ روم کے بیچوں بیچ کھڑا ناصر تھا، لہجے میں کچھ خفت سی تھی۔ تو واقعی تم تھا؟ شان کمرے میں قدم رکھتے ہوئے بولا، لہجے کی تلخی صاف واضح تھی۔ میں تو سمجھا تھا مجھے ہی نشانہ بنانے لگے ہو۔ بشاشت سے کہے کہ اس جملے میں بھی ندامت کی جھلک تھی۔ ارادہ تو یہی تھا۔ ہاتھ دھونے میں وہ باتھ روم کی طرف بڑھا اور شان کی بے رخی محسوس کر کے زندگی میں پہلی بار ناصر کے چہرے پر تاریک سایہ سا لہرا گیا۔ مانا کہ شان کو اس سے گلا تھا، اس نے اس کے بہت بے چین بے حد بے قرار خط کا جواب سرسری سا دیا تھا، بلکہ جو کام شان نے اس کے سپرد کیا تھا اس کا ذکر ماموں جان سے کرنے اس نے اب تک سوچا بھی نہیں تھا، مگر وہ شان کے پاس اس کے گھر چل کر آیا تھا۔ کیا گھر آئے شخص کو اس طرح ریسیو کیا جاتا ہے؟ اور پھر ناصر کو تو شان پر بہت مان تھا، وہ تو خود بھی شرمندہ تھا شان سے، مگر کس طرح کرتا وہ بات ماموں جان سے؟ اول تو اپنی بہن کی بات ہوتے ہوئے اس کا منہ ہی نہیں بنتا تھا کہ خود ماموں سے اپنی بہن کی بات کرے۔ دوئم، اگر بات رشتے کی تھی تب بھی بھائی ہونے کے ناطے خود بات کرتے ہوئے شرم آڑے آتی تھی۔ تیسری یہ کہ بعد میں راز کھلتا کہ زرین اس کی بہن تھی اور سب اسے پہلے سے معلوم تھا، اس کے باوجود ماموں سے راز پوشیدہ رکھتے ہوئے رشتے کی بات کر رہا تھا، تو انہیں یہ سوچی سمجھی ہوئی اسکیم معلوم ہوتی، اور پھر راز کو ان سے پوشیدہ رکھنے پر انہیں دکھ الگ ہوتا۔ یہ سب سوچ کر ہی وہ خاموش تھا، اور اسی لیے خط میں بھی شان کو ٹالا تھا، مگر وہ یہ سب شان کو بھی تو نہیں بتا سکتا تھا، کم از کم یہ وقت نہیں تھا، ابھی کچھ عرصہ اور رازداری رکھنی تھی۔ بہرحال کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ واپس کمرے میں آ کر صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے معنی خیز انداز میں پوچھنے لگا، وہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے کیوں؟ ناصر کو راز بہرحال رکھنا تھا۔ ہیڈ کوارٹر نیچے شہر میں شفٹ ہو گیا ہے؟ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر ان پر سر ٹکاتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، کیا مطلب؟ صبح تک میں بھی ادھر تھا۔ اس کا جھوٹ بھانپ کر سامنے دیکھتے ہوئے شان تلخی سے بولا، اور ناصر نے انسنی کرتے ہوئے کال بیل اٹھ کر دبا دی۔ اتنی دیر سے آیا ہوں، تم چائے کو بھی نہیں پوچھ رہے؟ ناصر وہیں رک کر بالکنی کے اس پار اندھیرے میں چمکتے جگنوؤں جیسی جگمگ کرتی بستی کو دیکھنے لگا۔ سوری، خیال نہیں آیا، شان نے کہا، اس کی تلخ و تند لہجے میں اداسی اور دکھ اوت کر آئے۔ شان، ناصر ایک قدم چل کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ ہاں، خفا ہو مجھ سے؟ ہاں۔ ہاتھ سر کے پیچھے سے نکالتے ہوئے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اچھا، اب کہ میں ضرور ماموں جان سے بات کروں گا۔ ناصر اسے اتنا دکھی بھی تو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر یہی دکھ تو اس کے غصے میں ڈھلا تھا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر اے ورڈ اباؤٹ اٹ، سختی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فار گاڈ سیک ناصر، اسٹاپ اٹ، پریشانی سے ماتھا دباتے ہوئے وہ ملتجی لہجے میں بولا، اور ناصر کو اس کی حالت دیکھ کر تشویش سی ہونے لگی۔ شان، تم چند دن کے لیے یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ۔ کہاں چلا جاؤں؟ کہیں بھی، نیچے شہر ہی سے۔ وہ کس واسطے؟ رخ اس کی طرف پھیرتے ہوئے شان جیسے اسے کاٹ کھانے کو دوڑا، اس کی سرخ آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ میرا مطلب ہے وہاں
وہ زرین کا نام براہ راست زبان پر نہیں لا سکا۔ او گاڈ! تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، ناصر نے کہا اور کریم بابا چائے کے ساتھ ہنٹر بیف اور چکن سینڈوچ لیے اندر داخل ہوئے۔ میز صوفے کے قریب کر کے انہوں نے اس پر برتن رکھ دیے اور خالی ٹرے واپس لے جانے لگے۔ بیٹھے بابا، کہاں جا رہے ہیں؟ ناصر نے بابا کو روک لیا۔ ان کی موجودگی میں شاید شان بہتر محسوس کرتا، اور واقعی شان بھی آہستہ سے واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ ناصر چائے بنانے لگا۔ لو شان، اس نے پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ نو تھینکس، ابھی پی آئے تمہارے آنے سے پہلے۔ اچھا یہ لو۔ اس نے چائے واپس رکھ کر اسے ہنٹر بیف پیش کیا، بالکل یوں جیسے ناصر نے شان باہر سے آیا ہو، اور شان نے کانٹے سے ایک پیس اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، کچھ وہ ابھی چند لمحے پہلے کی اپنی وحشت پر پشیمان سا تھا۔ کچھ بابا کی بھی موجودگی کا پاس تھا۔ چھوٹے صاحب کئی دن سے ایسا کر رہے ہیں، کھانا پینا برائے نام رہ گیا ہے ناصر بیٹا۔ بابا نے ناصر سے شان کی شکایت کر دی۔ ٹھیک ہو جائے گا بابا۔ ارے نہیں بیٹا، یہ پھیکی پھیکی چیزیں آپ ہی لوگوں کا دل گردا ہے کھانے کا۔ ناصر نے سینڈوچ کی پلیٹ بابا کی طرف بڑھائی۔ اور یہ اب کہ اس نے ہنٹر بیف کی پلیٹ آگے کی۔ بیٹا کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ یہ ابلا ابلا گوشت پھیکی دوا ہو جیسے۔ اور ان کی بات پر ایک پل کو شان کے لب بھی متبسم ہو گئے۔ شان پلیز ہنسو، بولو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ناصر اسے مسکراتے دیکھ کر اپنائیت سے بولا، اور شان اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اچھا بابا، اب شان کو اپنی جوانی کا کوئی رومانس سنا دیں۔ کریم بابا جوانی تو کیا، بڑھاپے میں خاصے رومان پرور واقع ہوئے تھے۔ گاؤں میں حویلی کی ملازماؤں کے علاوہ حویلی سے باہر بھی ان کے کئی معاشقے چلے تھے، اور بابا کو ہنستے ہنستے کھانسی نے آ لیا۔ آپ بہت شریر ہیں ناصر بیٹا۔ شان دونوں کی نوک جھونک سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی زیر لب مسکراتا رہا۔ پھر شان اور ناصر کھانے کی میز پر آئے تو شان کے ہلکے سے ڈنر کے علاوہ میز کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک انواع اقسام کے کھانوں سے سجا ہوا تھا۔ شان سمجھ گیا یہ تمام ناصر کے لیے ہی تھا۔ مزہ آ گیا۔ شان کے دائیں بیٹھتے ہوئے وہ کھانے پر پل پڑا۔ شان نے سوپ پیا اور 2 چمچ پوڈنگ باؤل میں نکال کر کھانے لگا، مگر ناصر نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ بابا صبح 3 بجے جگائیں، ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، کہتے ہوئے ناصر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ شان بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ سامنے اس کے بیڈ کے قریب نیچے قالین پر ناصر کا بیگ بے ترتیب سا رکھا تھا۔ نظریں پھیلی تو صوفے پر پڑے اس کے والیٹ پر جا پڑی۔ غیر ارادی طور پر اسے جنبش ہوئی، 2 قدم آگے بڑھا، جانے کس جذبے کے تحت اسے کھولا۔ ایک پل کو اسے چکر سا آ گیا۔ زرین کی تصویر سامنے تھی۔ ماں دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا تھے۔ وہ چونکا، آ جائے، اور ساتھ ہی اس نے والیٹ حقارت سے ناصر کے کھلے بیگ میں اچھال دی۔ ناصر صاحب کپڑے بدلنے لگے ہیں، بیگ مانگ رہے ہیں اپنا، لے جائیں۔ شان نے بیڈ کے قریب رکھے بیگ کی طرف اشارہ کیا، اور پھر صبح کریم بابا اسے بیڈ ٹی دینے آئے۔ ناصر کے جانے کا بتایا تو اسے ایک گونا اطمینان ہوا۔ رات ڈنر پر جو اسے ناصر کے ساتھ اپنے رویے پر تھوڑی بہت پشیمانی ہوئی تھی، اس کی والیٹ دیکھنے کے بعد جاتی رہی تھی۔ اس کی جگہ پھر وحشت نے لے لی تھی۔ رات کروٹیں بدل بدل کے گزری تھی۔ صبح کے قریب ہی شاید آنکھ بند ہوئی تھی، مگر کھلتے ہی وہی وحشت، رقابت، غصہ، بے قراری واپس لوٹنے لگی تھی۔ ابھی ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی فلائنگ آفیسر فرید نے اسے 1 ماہ ٹریننگ کورس کے سلسلے میں اس کے امریکہ روانگی کی خبر سنائی۔ یو آر گوئنگ نیکسٹ ویک۔ کل ونگ کمانڈ نصیر احمد سے صحیح انفارمیشن مل جائے گی، فلائنگ آفیسر فرید نے مزید بتایا۔ میس سے واپس آتے ہوئے برآمدے میں سے گزرنے لگا تو نظر این کے خانے میں کئی خطوط اٹکے ہوئے تھے۔ رک کر وہ دیکھنے لگا، اس کے بھی چند خطوط آئے تھے۔ سمینا کا خط تھا، ایک بینک سے آیا تھا، ایک اور تھا، اوپر اس کا پتہ لکھا تھا، کونے میں لکھا تھا از طرف ماما، با قلم خود۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماما کو بہت کبھی کبھی خط آتا تھا، یا تو جب ماما اس کی یاد میں بہت بے قرار ہو جاتی تھی، یا پھر جب ماموں جان سے کوئی زوردار قسم کی چھاڑ پڑ جاتی، اور ہر لفافے پر اور ہر خط کے آخر میں با قلم خود ضرور لکھا ہوتا تھا، جبکہ ہر خط میں یہ بھی ضرور لکھا ہوتا تھا کہ یہ خط فلاں فلاں سے لکھوا رہی ہوں۔ کتنا پیار تھا ماما کو اس سے اور شان سے۔ یونیفارم تبدیل کیا، آرام کی غرض سے بستر پر لیٹا تو بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے خطوط اٹھا لیے۔ پہلے سمینا کا پڑھا، پھر ماما کا پڑھنے لگا۔
ناصر بیٹا، شان بہت پریشان ہے، بڑے صاحب کسی طور ان کی پسند کی لڑکی سے ان کی شادی کرانے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے بھی بڑے صاحب سے بات کر کے دیکھی، کریم بھیا نے بھی بہت مغز ماری کی، شان بیٹے نے خود بھی خط بھیجا تھا، ان کے خط پر تو چراغ پا ہو گئے کہ انہوں نے لڑکی خود پسند کرنے کی گستاخی کی کیسے۔ مجھے بھی ڈانٹا۔ سچ پوچھو بیٹا، میں تم دونوں کی خاطر پڑی ہوں یہاں، آج کو بیگم صاحب زندہ ہوتی تو کاہے کو اپنی بےزتی کیوں ہوتی۔ ناصر کو اچانک ہنسی آ گئی۔ خط لکھواتے لکھواتے یہاں آ کر ضرور ماما نے نظر کا چشمہ اتار کر آنسو صاف ضرور کیے ہوں گے۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ شان کے دشمنوں کا منہ اتنا سا نکل آیا ہے جب سے پھر آیا ہی نہیں۔ اور ہاں، یہ تو لکھنا بھول ہی گئی، جیسے ماما واقعی خود لکھ رہی ہو۔ وہ مزید ہنسا۔ بڑے صاحب نے شان کے لیے دلہن پسند کر لی ہے، انہوں نے شان کو بھی متلے کر دیا ہے۔ اب تم ہی کچھ کرو بیٹا، تمہاری آس ہے۔ خط لکھنے میں دیر ہو گئی کیونکہ ناظم شان بیٹے کے ساتھ پہاڑ پر تھا، تھوڑی دیر کو آیا تو بٹھا دیا خط لکھنے کو۔ تم جانو بیٹا، میں جاہل خط لکھنا کیا جانوں ہوں۔ دعا گو تمہاری ماما، باقلم خود۔ نوٹ: اپنی صحت کا خیال رکھنا، خیریت کا خط جلدی ڈالنا اور بڑے صاحب سے شان بیٹے کی سفارش فوراً کرنا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ حسب معمول ماما کا پیارا سا خط پڑھ کر زوردار کہکا لگاتا۔ ماما بیگم دوستوں میں اس کی چڑ بن گئی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں بڑے صاحب نے شان کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے پڑھ کر اس سے دکھ سا ہوا تھا۔ بڑے صاحب کسی طور ان کی پسند کی لڑکی سے ان کی شادی کرانے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ خط پر نظر ڈالی اور پھر نہ جانے کہاں سے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ ماموں جان نے شان کے لیے کسی بہت ہی اونچے گھرانے کی لڑکی پسند کی ہوگی۔ اونچا گھرانہ ہر لحاظ سے اونچا، اسی لیے تو اتنا عرصہ کوئی گھرانہ اور کوئی لڑکی ان کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی۔ شان کی پسند زرین، ایک معمولی سی انیکسی میں غریب ماں کے ساتھ گزر بسر کرنے والی، ان کی نظروں میں کہاں جچ سکتی تھی؟ اور پھر اسے اچانک زندگی میں پہلی بار ماموں جان کی آنچ سے نفرت سی ہوگی۔ وہ کسی لڑکی کو اس وقت ہی قابل توجہ سمجھتے تھے کہ پہلے گھرانے کی تسلی کر لے۔ گھرانہ کیسا ہے؟ میرا مطلب ہے اچھے لوگ ہونے کے علاوہ ان کا گھرانہ طور طریقے ہمارے سٹینڈرڈ کے بھی ہونا چاہیے۔ اسے سمینہ کے سلسلے میں کہے کہ ماموں جان کے الفاظ یاد آ گئے۔ پھر گھرانہ تو اچھا تو تھا، مگر بقول ان کے معیار پر صحیح نہیں بیٹھتا تھا۔ اس پر خاصی کشمکش ہوئی تھی اور پھر ماما کی ہی سفارش پر وہ مان گئے تھے۔ پھر وہ اچانک چونکا، شاید اس لیے کہ وہ شان نہیں تھا، ان کی اپنی اولاد نہیں تھا، اسی لیے شاید انہوں نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ خط ایک طرف ڈالتے ہوئے وہ دونوں بازوں پر سر چھپا کر تکیوں پر اوندھا ہو گئے۔ زرین، تم غریب ماں کے بطن سے کیوں پیدا ہوئی؟ ابو اپنی خوشیوں کی تسکین کے ساتھ ساتھ، آپ نے کبھی یہ سوچا تھا کہ زرین کا کیا ہوگا؟ دنیا تو پیسہ دیکھتی ہے، ماموں جان تو پیسہ بھی خالص دیکھتے ہیں، جو پشتوں سے چلا آ رہا ہو، باپ کے علاوہ لڑکی کی ماں کی رگوں میں بھی بولتا نظر آتا ہو۔ زرین میری بہن، تو ہاری بھی تو کہاں؟ شی لوز می ٹو، شان نے اپنے پچھلے خط میں وضاحت کر دی تھی۔ مانا کہ غریب تم بھی نہیں ہو، ابو کا سب کچھ تمہارا بھی تو ہے، مگر اپنی امی کو، ان کی غربت کو، ان کے آبائی کچے گھر کو کہاں چھپاؤ گی؟ ان کی پشتوں سے کیسے مالا مال کرو گی؟ اپنی امی، اپنی سوچی بات پر اسے ندامت سی ہوئی۔ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ اس کی بھی ماں، ابو کی بیوی، اس کی ماں جیسی بھی ہے، جہاں کی بھی ہے۔ اس کے باپ نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ ایک برابر کر لیا ہے، وہ انہی میں سے ایک حصہ ہے، وہ انہی کی ہے۔ وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھ کر وہ چھت کو گھورنے لگا۔ اور پھر اس نے زرین کو جنم دیا ہے، اس کے ابو کی بیٹی کو، اس کی خیر خواہ کو۔ اوہ امی، وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے اس دنیا میں اکیلے ہونے سے بچایا ہے، آپ بہت عظیم ہیں، آپ کی کوئی بےزتی کرے گا تو ناصر جان سے گزر جائے گا۔ اس نے عزم سے سوچا اور اٹھ کر باتھ روم چل دیا۔ صبح اندھیرے میں وہاں سے نکلا تھا، آ کر سیدھا حاضری دی تھی۔ 2 بجے فارغ ہو کر میس میں کھانا کھانے گیا، واپسی میں خط لیتے ہوئے کمرے میں آیا تھا، آرام کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ ٹھنڈے پانی کا شاور لیتے لیتے اسے 2 دن قبل انکل و آنٹی ماجد کی آمد کا خیال آیا۔ ہم آپ سے زرین کی بھیک مانگنے آئے ہیں، بھابھی ہمیں مایوس نہ کیجیے گا۔ انکل ماجد نے کتنے ملتجی انداز میں کہا تھا، ناصر بیٹے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ آنٹی ماجد کتنی آس سے بولی تھی، اس نے سوچ کر جواب دینے کا کہہ کر ٹال دیا۔ شان کی پسند بہرحال اسے زیادہ عزیز تھی، مگر بڑے صاحب نے شان کے لیے دلہن پسند کر لی ہے۔ بڑے صاحب کسی طور ان کی پسند کی لڑکی سے ان کی شادی کرانے کو تیار نہیں ہے۔
ناصر نے ایک تلخ اداس سانس لی، جیسے ماموں جان کے بیٹے کے علاوہ اس دنیا میں لڑکے ختم ہو گئے۔ اس نے تلخی سے سوچا، اور پھر اس نے سوچا اچھا ہوا اس نے انکل و آنٹی ماجد کو مایوس نہیں لوٹایا تھا۔ ساجد اچھا اور قابل لڑکا تھا، سب سے بڑھ کر جانے پہچانے لوگ تھے، ابو کے وقت کی دوستی تھی آپس میں۔ نہا دھو کر اس نے کپڑے پہنے، بالوں میں برش کیا اور کمرے میں آ گیا، چائے منگوائی اور خود امی کو خط لکھنے بیٹھ گیا۔ امی، اگلے ہفتے امریکہ جا رہا ہوں، 1 ماہ کے لیے، خرچے کے لیے رقم کل منی آرڈر کر دوں گا، باقی اگر ضرورت پڑے تو وہیں بینک سے زرین اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا لے گی۔ جانے سے پہلے ملنے نہیں آ سکوں گا، فون ضرور کروں گا، کوئی چیز منگوانی ہو تو پھر بتا دیں۔ انکل و آنٹی ماجد اگر پھر بات کریں زرین سے متعلق تو انہیں کہہ دے میرا انتظار کرے، امریکہ سے واپسی پر جواب دوں گا۔ ویسے لڑکا مجھے پسند ہے اور کوئی خاص بات نہیں ہے، چوکیدار امید ہے صحیح ڈیوٹی دیتا ہوگا، اپنے لیے نوکر کا بندوبست ضرور کرے، کچھ تو آرام ملے آپ کو۔ پتہ نہیں کیوں آج آپ بہت یاد آ رہی ہیں، زرین سے کہے، زرین سے کہیں زیادہ، زرین کو پیار، آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا اپنا ناصر۔ خط ختم کرتے کرتے اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں، پھر پلکیں جھپک لیں، بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز سے لفافہ نکال کر اس میں خط بند کرتے ہوئے اوپر پتہ لکھ دیا اور کمرے سے باہر نکل کر سامنے والے لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ مختلف سوچیں ذہن میں لیے وہ چائے پیتا رہا اور پھر صبح ڈیوٹی پر جاتے ہی پہلے اپنے ونگ کمانڈر سے ملا، ضروری معلومات اور ہدایات حاصل کی، ماموں جان کو فون پر مطلع کیا، باقی کے دن ضروری تیاریوں میں لگا رہا، رات زرین سے فون پر بات کی اور صبح 10 بجے امریکہ کے لیے چل پڑا۔ آج تیسرا دن تھا اسے گاؤں آئے ہوئے، بابا جان نے فون کر کے بلایا تھا، کنسٹرکشن سے متعلق چند ضروری امور پر باتیں کرنا تھی، مگر وہ پہنچا تو معلوم ہوا بابا جان اچانک اپنے ہیڈ کوارٹر چلے گئے تھے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ تب سے وہ وہیں بیٹھا ان کا منتظر تھا، فون پر وہ گاہے بگاہے اطلاع دیتے مگر ابھی آ نہیں سکتے تھے، اسے البتہ وہیں گاؤں میں رہ کر ان کا انتظار کرنے کی تاکید تھی۔ آج سارا دن اس نے اپنے فارمز میں گزارا، لنچ کے بعد تھکا تھکایا سونے لیٹا تو پھر پچھلی سوچوں نے آن گھیرا، گھبرا کر اس نے سر جھٹکا، اب تو اسے اس خیال سے ہی وحشت ہونے لگی تھی، ہر وقت فرار کی سوچتا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، شام کے 3 بج رہے تھے، کل میری برتھ ڈے ہے، آپ ضرور آئیے گا، اسے اچانک یاد آیا، کل ٹینا اور سیٹھ حامد علی گاؤں آئے تھے، بلکہ بقول سیٹھ صاحب کے ٹینا کے گاؤں دیکھنے کا شوق ہی انہیں اس بار یہاں کھینچ لایا تھا۔ ان کے کہنے پر شان ٹینا کو اس کی دلچسپی کے مقامات نے مختلف دکھانے بھی لے گیا تھا، پھر آخر میں اپنے فارمز پولٹری سے ہوتا وہ اسے اپنے استبل لے آیا تھا۔ ٹینا بہت متاثر نظر آ رہی تھی، پھر واپس جانے لگے تو ٹینا نے اسے اپنی سالگرہ پر انوائٹ کیا۔ اس وقت اگرچہ اس نے بابا جان کی متوقع آمد کا کہہ کر ٹال دیا تھا، مگر اس وقت نہ جانے کیوں اسے خیال آیا کہ چلا جائے، سوچوں سے فرار کا اسے یہی ایک راستہ نظر آیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ٹینا کی نظریں اٹھی تو پھر چند ثانیے بے یقینی کے عالم میں اٹھی ہی رہیں۔ لمبا قد، چوڑے شانے، پرکشش نقوش، بہترین قیمتی سوٹ میں ملبوس۔ اس نے پلکیں جھپکی، آج اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی جس کا ساتھ اس کی بے حد خوبصورت آنکھیں بھی دے رہی تھی۔ دس از فار یو میم۔ تحفے کا مخملی پیکٹ اسے پکڑاتے ہوئے اس کی مسکراہٹ قدرے گہری بھی ہو گئی تھی۔ اوہ ذیشان، تھینک یو، سو نائس آف یو، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ واقعی آپ ہیں۔ گفٹ تھامتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ بالکل ہاں میں ذیشان شاہان احمد، سر قطرے خم کرتے ہوئے اس نے کہا تو ٹینا کو لگا آسمان جھکایا اور پھر وہ تو جیسے اپنے آپ کو بھی بھول گئی۔ اور کیوں نہ ہوتا ایسا، شان بھی تو تمام وقت اس کے ساتھ ساتھ رہا، باتوں میں مسکراہٹوں میں اس کا ساتھ دیتا رہا، یہاں تک کہ اسے الوداع کہنے وہ ہال سے باہر اس کے ساتھ گاڑی تک آئی، اسے اگلی شام اکٹھی گزارنے مقامی ہوٹل میں مدعو کیا تو وہ بھی اس کی خوشی خوشی قبول کر لیا۔ گاؤں پہنچا تو رات خاصی ہو گئی تھی، تھکا ہوا تو تھا ہی، کپڑے بدلتے ہی بستر پر پڑ گیا۔ ایک پل کو زی کا خیال آیا، حقارت سے چٹک دیا، آج شام اس کی اچھی گزری تھی، عرصے بعد ذہن پر کاگراں بوجھ کچھ ہلکا ہوا تھا، مدتوں بعد لگا ابھی دنیا آباد ہے اور بھی رونقیں اس میں، زمانے بعد احساس ہوا تھا وہ بھی زندہ ہے، زندہ رہ سکتا ہے، خواہ ہی اس نے سمجھ لیا تھا اس کے بغیر وہ نامکمل ہے، زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اوہ، اس نے کرب سے کروٹ لی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھر وہی سب کچھ سوچنے لگا تھا۔
टीना से बातों में वो पिछली बातें भूल गया था। जैसे टीना अच्छी तो थी, कितनी खुश रंग लग रही थी उसकी गुर्बत से। वो मजीद सोचने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में जा उतरा। सुबह हुई, आँख खुली हस्बे मामूल, फिर जी जैसे पलकों पर ही तो रहती थी सामने आ गई। मजीद सोचे बिना ही उसने ख्याल झटक दिया। कोशिश की टीना को सामने लाया, मगर दिल जैसे बैठ ही तो गया। कितनी खोखली थी कल की शाम। टीना, वो सब कैसे उसने साथ दिया इतनी देर? क्या था वो सब? बेहद अजनबी लगा। जी फिर धीरे से डर आई। कितनी अपनी थी जी की यादों की दुनिया। उसकी सोचों में कितनी अगानगत थी, अपनायत थी। गो के दर्द था बेपाया, तड़प थी बेपना, मगर उस दर्द में भी, उस तड़प में भी एक अनोखा सा सुकून था, अजीब सा करार था। ये दर्द, ये तड़प उसके अपने थे। कल शाम की दुनिया उसकी अपनी नहीं थी। सोचे मजीद आगे बढ़ी। बारहा सोची हुई सोचें बिलतरतीब सामने आने लगी। तो इत्मीनान से सोचते उसने सर दोनों बाजों में लेकर उल्टी करवट ले ली। तभी सरहाने पड़ी, अपनी वॉलेट से हाथ टकरा गया। नासिर की वॉलेट में जी की तस्वीर। जी के मुतल्लिक ऐसी कौन सी बात थी जो सेकंड से पहले ही उसे याद नहीं आ जाती थी? वॉलेट उठाकर उसने कालीन पर दे मारा। वहशत फिर से तारी होने लगी थी। कंबल परे हटाया, बाथरूम गया। फारिग होकर तौलिए से सर रगड़ा था। आईने पर नजर पड़ी, अपनी आंखों में झांका। नासिर अपना हाथ शरीर के कंधे पर रखे, दोनों कंधे से कंधा जोड़े, पगडंडी पर हंसते मुस्कुराते चलते नजर आए और निढाल होकर उसने आंखें मीच ली। बेकरारी से सर इधर से उधर मारा और तौलिया ड्रेसिंग रूम में पटकते हुए कमरे में आ गया। वो तो अपने आप को बहुत खुददार समझता था। कहाँ की उसकी खुददारी? उसके अंदर का शान बोला और फिर उसे जैसे होश आ गया। वो उसे आइंदा कभी याद नहीं करेगा। बीच कमरे में खड़े खड़े उसने फैसला कर लिया। मान फोन की घंटी बज उठी। बाबा जान थे शायद। लपक कर उसने रिसीवर उठा लिया। यस ईशान स्पीकिंग। ओह, उसकी आवाज़ फीकी पड़ गई। हाउ आर यू? आई सी, आई विल ट्राई टू कम। उसकी हंसी खोखली थी। ओके, आई विल कम। और निढाल सा उसने रिसीवर क्रेडर पर डाल दिया। कल शाम तो एक कोशिश थी, दानस्ता या ना दानस्ता, फरार की यादों से। उससे गुस्सा आ गया। क्या समझती थी अपने आप को? हो मिटा डालेगा उसके हर नक्श को वो, उसने हकारत से सोचा। टीना ने आज शाम होटल में इकट्ठे गुजारने की याद दहानी कराई थी। ज़रूर जाएगा। दुनिया सिर्फ जी ही के दम से तो आबाद नहीं थी। और फिर शाम ठीक 7:30 बजे टीना की मुंतज़िर निगाहें चमक उठी। होटल का मुस्तैद बैरा शान की भरपूर शख्सियत से मरूब उसके लिए दरवाज़ा थामे खड़ा था। करीब गोद आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ा था। खदोखाल में वही बेकना कशिश थी। डार्क ब्राउन घने बालों का वही मखसूस अंदाज था। लिबास हस्बे मामूल सोबर और कीमती था, मगर चाल निढाल थी। हेलो। मुस्कुराहट ने साथ नहीं दिया। नज़र मिली तो चमक मालूम होगी। टीना बुझ सी गई। शान कल शाम की तरह हशाश बशाश नहीं था। यू आर नॉट फीलिंग वेल। जूस पीते पीते टीना ने उसके हाथ पर हाथ धरते हुए कहा। आई एम क्वाइट ऑल राइट। फिर चुप क्यों है? टीना ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका हाथ टीना के हाथ में अनईजी महसूस कर रहा था। कम ऑन शान। उसका हाथ दबाते हुए टीना ने बगौर उसकी आंखों में देखा। शान ने खामोशी से अपना हाथ वापस खींच लिया। जूस का खाली ग्लास मेज़ पर रखा, टांगे मेज़ के नीचे सीधी फैलाई, सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाया और आंखें मूंद ली। कुछ बोले ना? क्या बोले? हमेशा की तरह पख्तून ज़दा लहजा और स्टोन ग्रे क्रिस्टल्स का थका थका अंदाज आज फिर कातलाना था। अल्लाह मियाँ ने आपको बहुत मेहनत से बनाया है, सब पर मेहनत किया है। उसकी मुस्कुराहट भी थकी थकी थी। आप पर ख़ास अनायत है। शायद खूबसूरत आंखों में कर्ब झलक आया था। जभी तो आप प्राउड हैं। लोग कहता है, मैं भी कहती हूँ। आपके साथ हमने क्या किया है? सीधा बैठते हुए वो लहजे में बशाशत पैदा करके बोला। हस्बे मामूल उसका लबो लहजा टीना को मसूर कर गया। मुझे लगता है आई एम फीलिंग इन लव विद यू। उसकी आंखों में देखते हुए वो बोली। शान ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसे अचानक ख्याल आया, कल शाम आपने मुझको बताया था कि कोई मिस्टर नईम आपका बॉयफ्रेंड है। हाँ, क्यों? शान ने फिर एक नज़र उसे देखा। कुछ नहीं, आपसे मिलवाऊंगी किसी दिन। ही इज़ अ नाइस गाय। आई सी। शान कुछ सोचते हुए बोला। इस वक्त होता तो बियर चलती, मगर जैसे उसे याद आया, गवर्नमेंट ने बंद भी तो कर रखी है। स्टूपिड। वो बुड़बुड़ाई। हाँ। मेज़ पर रखी उसकी सिगरेट की डबिया को घूरते हुए वो धीरे से बोला। आप भी यकीनन पीते होंगे? नहीं, रियली? टीना को यकीन नहीं आया।
وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ بھی پی کر دیکھیے، اٹ از آلویز ونڈرفل۔ کبھی چکھا ہے؟ شان نے اظراہ مذاق کہا۔ یس، میں پیتی ہوں۔ ہاتھ بڑھا کر میز پر سے سگریٹ کی ڈبیا اٹھاتے ہوئے وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ شان اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا ایک بار لندن سے پیرس جاتے ہوئے ٹرین میں اس نے اپنی ساتھی الزبتھ کو بار بار بیئر پینے پر ٹوکا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس چیز کے بارے میں وہ پابند نہیں تھے۔ سگریٹ؟ ٹینا نے ڈبیا اس کی طرف بڑھائی اور اسے این یاد آ گئی جس سے اس نے ایک دن باقاعدہ بیکاٹ کر لیا تھا۔ اسے سرے سے وہ لڑکی ہی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ چین سموکر تھی اور یہ خصوصیت اس کی نظروں میں ایک مرد کی ہی ہو سکتی تھی۔ نو تھینک یو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اوہ، سگریٹ نکال کر لپسٹک لگے ہونٹوں میں اٹکاتے ہوئے اس نے حیرت سے آنکھیں نچائیں۔ اٹ کیپس مائی مورلی اپ۔ لائٹر کا شعلہ سگریٹ کو دکھاتے ہوئے اس نے مزید کہا اور تھک کر شان نے دوبارہ سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا۔ نیم وہ آنکھیں اب بھی ٹینا پر جمی ہوئی تھی۔ مختصر سلیو لیس بلاؤز، بہت گہرا گلا، گود میں سے ہو کر نیچے قالین پر ڈھیر ہوتا ساڑی کا پلو، اریاں پیٹ، اریاں کمر، چہرے پر گہرے میک اپ کی تہیں، ہونٹوں میں سگریٹ اور پاؤں ہوٹل میں بجتی دھن پر رقصا۔ اس کی آنکھیں مند گئیں۔ سادی قمیض شلوار، بڑا سا دوپٹہ، لمبی چوٹی، میک اپ سے مبرا گلابی چہرہ، خوبصورت آنکھوں پر پارے حیا سے جھکی لمبی سیاہ پلکیں، سگریٹ یا کسی مشروب سے نہ آشنا چمکتے موتی جیسے دانت۔ بات کرتے وقت گھبرا کر سمٹنا اور سمٹ کر گھبرانا زی پھر اس کے سامنے تھی۔ اس نے فوراً سے جھٹکا خوف آنے لگا تھا اسے تو جیسے اس کی یادوں سے۔ آنکھیں کھولی، ٹینا پیچھے سے آ کر کرسی کی پشت پر سے اس پر جھکائی تھی۔ پرفیوم کا تیز جھونکا اس کے کوٹ کے کالر پر گھر آئے، اس کے بال اس کے چہرے کو چھوتے، اس کے ننگے بازو۔ میں ٹوائلٹ سے بھی ہو آئی، آپ ابھی تک خوابوں میں کھوئے ہیں؟ اس کا چہرہ شان کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ دس از ناٹ فیئر۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پیچھے سے سامنے لا کر قریب کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس نے کہا، اس کے لہجے میں ناگواری کی جھلک تھی۔ او کم آن ڈیئر۔ ذرا بھی متاثر ہوئے بغیر وہ بولی، اور شان نے اس کا پاؤں اپنے بوٹ پر رینگتا محسوس کیا۔ اسے کرائط سی محسوس ہوئی اس کے غور سے دیکھنے پر۔ گھبرا کر سر گھٹنے پر ٹیکتی یا شرما کر آنکھیں بازو سے ڈھکتی زی اس کے تصور کے پردے پر ابھر آئی۔ پروردگار، اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ بولیں گے نہیں؟ آئی سے دس از ناٹ فیئر۔ پاؤں کے دباؤ میں جیسے چیلنج تھا۔ پاؤں پیچھے کھینچتے ہوئے اس نے اپنا غصہ ٹینا پر اتار دیا۔ کیا ہو گیا ڈارلنگ؟ اس کی بے باک نگاہیں شان کے چہرے پر گڑی تھی اور شان کا دل چاہا سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے یہاں سے۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی، یہ ماحول اس کے لیے اجنبی تھا، اتنا کہ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ فرار کی راہ جو اس نے اختیار کی تھی اس کے بس کا روگ نہیں تھی، نہ ہی وہ فرار میں کامیاب ہو پا رہا تھا۔ ہر پل ہر لمحہ زی آس پاس ہی کہیں موجود رہتی تھی۔ کیا اسے فرار کہتے ہیں؟ اگر یہ فرار ہے تو باز آیا وہ؟ ویٹر، اس نے اشارے سے ویٹر کو پاس بلایا۔ وی مسٹ پش آف ناؤ، اس نے بڑے ضبط سے کہا، ابھی تو صرف 9 بجے ہیں۔ ٹینا کا ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ سوری، مجھے گاؤں بھی پہنچنا ہے۔ کھڑی دیکھتے ہوئے وہ قدرے نرمی سے بولا۔ شان کے کندھے پر بازو ٹکائے وہ بادل ناخواستہ ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ پھر دونوں کی گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ٹینا کی کوٹھی کے گیٹ تک آئیں۔ شان نے گڈ نائٹ کہا، گاڑی رخ موڑا، گاؤں کی راہ لی۔ تصور میں زی ابھری تو اس نے سوچا اس کا توڑ ہونا چاہیے، مردانہ وار، فرار نہیں، اور وہ پرعزم لگ رہا تھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے، جمعے کا دن تھا۔ زرعین کمروں کی صفائی کرنے کے بعد پچھلی طرف چھوٹے سے سین میں سیب کے درخت کے نیچے نئی کونپلیں پھوٹتی شاخوں کے تلے کرسی ڈالے باربرا کارٹ لینڈ کا آؤٹ آف ریچ پڑھنے میں منہمک تھی۔ امی ضروری کاموں سے فارغ ہو کر سامنے کے مختصر سے لان میں نکل کر چوکیدار کی کیاری میں گوڈی کرتے دیکھتے ہوئے موسم کے لحاظ سے مزید پھولدار پودے لانے کی ہدایات دے رہی تھی۔ نیل کو آسمان بالکل صاف تھا۔ کچھ عرصہ قبل کی لرزتی کانپتی دھوپ میں اب حرارت کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ آبادی کو گھیرے میں لیے اونچی سرمئی پہاڑ جیسے برف جھاڑ کر دھل کر نکھر آئے تھے۔ درختوں میں نئی کونپلیں پھوٹ آئی تھیں اور پاس ہی خوبانی کے درخت پر بیٹھی بلبل ایک شاخ سے دوسری شاخ پر لپکتی واویلا مچا کر بہار کی بے ثباتی کا اعلان کر رہی تھی۔ امی نے ایک گہری سانس لی، بلبل سے نظریں پھیر کر وہ لان میں لگی گھاس کو دیکھنے لگی۔
جگہ جگہ سے ہری ہو رہی تھی اور پھر گیٹ پر ہلکی سی ہارن پر چونکی۔ دیکھو کون ہے؟ امی نے چوکیدار سے کہا اور خود رخ پھیر کر اندر برآمدے کی طرف آنے لگی۔ گیلری میں داخل ہوتے ہوتے انہوں نے دیکھا لمبی سیاہ قیمتی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ گاڑی برآمدے کے آگے آ کر رکی۔ مستعد باوردی ڈرائیور اترا اور تیزی سے گھوم کر کار کا پچھلا دروازہ کھولا۔ اونچا قد، چوڑے شانے، کھلتا گندمی رنگ، صحت مند جسم، بڑی بڑی باروب مونچھیں، معتبر چہرہ، 50 کے لگ بھگ، موسم اور عمر کے لحاظ سے بہترین قیمتی سوٹ میں ملبوس، وہ جاگیردارانہ انداز میں اترے۔ بیگم یاسر علی ہیں؟ وہ باروب جاگیرانہ شان سے گویا ہوئے تو اندر سکینہ بیگم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جی صاحب اندر ہیں، چوکیدار نے مروب لہجے میں جواب دیا۔ اطلاع کر دو شان احمد آئے ہیں، انہوں نے مزید کہا، اور سکینہ بیگم پتے کی طرح کانپتے دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چوکیدار نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر انہیں بٹھایا، ڈرائیور کے لیے باہر لان میں کرسی ڈال دی۔ سکینہ بیگم نے اندر جا کر دھڑکتے دل سے زرین کو شان کے والد کے آنے کی اطلاع دی۔ امی جا کر مل آئیں، اگر وہ اچھی نیت سے آئے ہیں تو سر آنکھوں پر، ورنہ گھبرائیے بالکل نہیں، آپ کسی کی محتاج نہیں ہیں، ہمارا خدا ہے، اور پھر اللہ ناصر بھائی کو رکھے۔ ماں کی حالت دیکھ کر اس نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ ہاں بیٹا ٹھیک کہتی ہو۔ وہ سفید ململ کا بڑا سا سفید دوپٹہ سر پر اچھی طرح جماتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے دل ایک بار پھر دھڑکا۔ کیا کہنے آئے تھے وہ؟ اور انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر شاہان احمد تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم بہن۔ دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے، سر قدرے جھکائے، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ وعلیکم السلام۔ پتہ نہیں کیسے سکینہ بیگم نے جواب دیا اور ڈرائنگ روم کے پرلے سرے پر جا کر آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تبھی شاہان احمد دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ بہن، ہم آپ سے گلہ کرنے آئے ہیں، یاسر علی کے نکاح میں ہوتے بھی آپ نے ہمیں بے خبر رکھا، اس کی بیٹی کو جنم دیا، پھر بھی ہمیں غیر سمجھا، بیوگی کا دکھ اٹھایا، قسم پرسی کی حالت میں زرین کی پرورش کی، ہمیں خبر نہ کی، آپ دونوں نے روکھی سوکھی کھائی، ہم عیش کرتے رہے۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ہنوز سر جھکائے وہ غیر ارادی طور پر دونوں ہاتھ مل رہے تھے۔ سکینہ بیگم نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آپ نے جوانی میں بیوگی کا دکھ اٹھایا، کسی نے نہیں دیکھا، تنہائی کا زہر پیتی نہیں، کسی کو خبر نہ ہوئی، او پروردگار۔ انہوں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہم کتنے گناہگار ہیں، آپ کے چاہے بھی تو پچھلا وقت نہیں لا سکتے۔ وہ قدرے رک گئے اور پھر جیسے انہیں اچانک یاد آیا، اور پھر بہن، آپ نے ماجد کو بھی منع کر دیا تھا، پر وقت بتا کر وہ ہمیں اس ندامت سے تو بچا سکتے تھے۔ اور ناصر کو دیکھیں، ان کے لہجے میں تیزی آ گئی، ہم سے ہمارا ہی راز چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولے، پھر ایک گہری سانس لی۔ آہستہ آہستہ وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ سلمیٰ بیگم جب تک زندہ تھی ٹھیک ہے چھپائے رکھا۔ وہ دکھ سے مسکرائے، پھر تو دونوں چل دیے، کون بتاتا۔ ایک پل کو خاموش ہو گئے، اداس چہرہ، دلی جذبات کا غماز تھا، لیکن ماجد کو چاہیے تھا کہ فوراً ہمیں اطلاع کرتے، آخر آپ کا اضافہ ہمارے خاندان میں ہو چکا تھا، زرین ہمارا خون تھی، مگر آپ ان کو روکتی رہی، آپ کو ڈر تھا۔ وہ کچھ جھجکے۔ معاف کریں، آپ کو خدشہ تھا کہ آپ غریب ماں کی ہیں، وہ غریب ہی تھی نا، پر تھی تو غیرت مند، اور ہمارے دل میں غیرت مندوں کے لیے خاص مقام ہے، بہت اونچا۔ آپ کو یہ سب ماجد بھائی نے بتایا ہوگا۔ سکینہ بیگم کی قوت گواہی نے ساتھ دیا، وہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ چند پل سکھ کے آخری تھے، شاید آج، انہوں نے سوچا، مگر یہ تو دیوتا نکلے، سگی بہن کی سوتن کی کتنی حوصلہ افزائی، کتنی عزت افزائی کر رہے تھے۔ ہاں، عجیب اتفاق ہوا، ہم اچانک ماجد کے ہاں جا نکلے۔ ناصر کچھ عرصے سے پریشان گمسم سا نظر آتا تھا، ہم سے بھی ملاقات برائے نام ہی ہوتی، ہمیں کچھ تشویش ہوئی۔ اس کے ہیڈ کوارٹر سے جب بھی پتہ کیا غائب، اس کے سسرال پوچھتا، وہاں بھی نہ ملتا، کچھ شکوک، کچھ پریشانی، کچھ خوش بختی۔ وہ اب بھی نظریں نیچی رکھے دھیرے سے مسکرائے۔ ہمیں ماجد کے ہاں لے گئی ناصر کے متعلق کی پوچھ گچھ کرنے، شاید وہ ہی کچھ تسلی کر دیتے ہماری۔ گاڑی رکتے ہی ہماری نظر سامنے لان میں کرسی پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی، ہمیں دیکھتے ہی جھٹ سر پر دوپٹہ ڈال کر وہ کوٹھی کے پچھواڑے پر چل دی۔ ناک نقشہ اتنا مناسب اور خوبصورت تھا، لمبے بالوں کی خوبصورت لمبی چوٹی تھی۔ موضوع سے ہٹتے دیکھ کر سکینہ بیگم انہیں حیرت سے تک رہی تھی۔ ابھی چند لمحے قبل تو وہ اتنے سنجیدہ اور بردبار لگ رہے تھے، اور اب
کسی لڑکی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے دھیرے دھیرے زیرے لب مسکراتے خوش خوش بالکل معصوم سے لگ رہے تھے۔ اس پر وہ سر پر دوپٹہ ڈال پر زور دیتے ہوئے ان کی نظریں اوپر اٹھیں۔ زرین بادامی رنگ کے پھولدار خوبصورت کپڑے پہنے، ہم رنگ شفون کا دوپٹہ سر پر جمائے، دونوں ہاتھوں میں ٹرے لیے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ بات کرتے کرتے رکے۔ زرین نے انہیں آداب کیا، ٹرے میز پر رکھی۔ شاہان احمد نے اٹھتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زرین نے برتن میز پر رکھے، خالی ٹرے ایک طرف رکھی اور شاہان احمد کے آگے چھوٹی تپائی پر خالی پلیٹ رکھ کر گرم گرم کباب پیش کرنے لگی۔ سکینہ بیگم نے دیکھا، شاہان احمد اسے دیکھ کر یوں خوش ہو رہے جیسے وہ کوئی بہت بڑا خزانہ ہو۔ دونوں کو چائے کی پیالیاں دینے کے بعد وہ باہر نکلی تو شاہان احمد دھیرے سے مسکراتے ہوئے کوٹ کی بائیں جیب میں ڈالے ہاتھ سے شان کے ابھی چند دن قبل وصول کیے گئے خط کو محسوس کرنے لگے، جس میں اس نے انہیں مکمل اختیار دے دیا تھا۔ وہ جہاں چاہے اس کی بات پکی کر دے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس وقت کے شاہان احمد کچھ دیر قبل کے شاہان احمد سے بالکل مختلف لگ رہے تھے۔ ہاں تو بہن، ہم کہہ رہے تھے کہ جی آپ ماجد بھائی کے گھر جانے کی بات بتا رہے تھے۔ ہاں تو سر پر دوپٹہ ڈال جب وہ کوٹھی کے پچھواڑے چلی تو ہمیں اپنا مداح بنا گئی۔ اس کی لمبی لہراتی چوٹی تو وہ مسکرائے، اب تک ہمارے ذہن میں محفوظ ہے۔ ہاں تو آج کل کی کوئی اور لڑکی ہوتی تو پاس آتی، ہمارا تعارف پوچھتی، اپنا کرواتی، ہمیں اندر بٹھاتی۔ خیر پھر چھوٹتے ہی ہم نے ماجد سے پوچھا، کون تھی یہ لڑکی جو ابھی باہر لان میں بیٹھی تھی؟ کون؟ وہ چونکے۔ ابھی باہر لان میں تھی، اندر گئی ہے ابھی ہوگی کوئی، معلوم نہیں کیوں، ہمیں لگا وہ بتانا نہیں چاہتے۔ ہمیں بہت پسند آئی ہے، کہیں نہ کہیں ڈھونڈ نکالیں گے، ہم نے ہنس کر کہا۔ اتنے میں ماجد کی بیٹی اندر آئی۔ بیٹا یہ جو باہر لان میں لڑکی بیٹھی تھی کون ہے وہ؟ آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے، بھول بھی جائیں۔ ماجد بیٹی کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے جلدی سے بولے۔ ہمیں تشویش ہوئی، کہیں اپنے لڑکوں کے لیے تو نہیں پسند کر بیٹھے تھے؟ سکینہ بیگم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، کتنا درست اندازہ لگایا تھا انہوں نے۔ ماجد بھائی واقعی زی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتے تھے، اکثر اشارتاً بات کی تھی۔ پھر ناصر کے امریکہ جانے سے قبل تو باقاعدہ اس کا رشتہ بھی مانگنے آئے تھے، اور یہ بھی بالکل ٹھیک تھا کہ وہ زی کو چند دن پہلے اصرار کر کے کچھ روز کے لیے اپنے ہاں لے گئے تھے۔ ماجد کی بیٹی ان کی نظریں نہیں سمجھی۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ ماجد خواہ گھبرا گئے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اصل حقیقت نہیں بتائی تھی۔ کیا ڈیڈی، یہ انکل یاسر علی کی بیٹی ہے؟ اس نے بات کا نوٹس دیے بغیر کہا اور باہر چل دی۔ یاسر علی کون ہے یہ؟ ہمارے خوابوں میں بھی اس وقت اپنا یاسر علی نہیں تھا۔ ماجد کا رنگ کچھ بدل سا گیا۔ اوہ چھوڑے بھی ماجد صاحب، ہم خود پتہ لگا لیں گے۔ ہمارا لب و لہجہ شاید انہیں چونکا گیا۔ تھوڑی دیر کچھ سوچتے رہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ کہنے لگے، میرا خیال ہے شاہان صاحب آج وقت آ کے اس راز کو مزید راز رکھنا اب ناممکن نظر آتا ہے۔ یہ لڑکی اپنے یاسر علی کی دوسری بیوی سے ہے، اپنے ناصر کی بہن ہے، اور ہم ناصر کی مصروفیات جان گے۔ مجھے آپ کا خوف ہے بھائی جان، کی فکر تھی کہیں آپ لوگ اس سے ہی مجھ سے نہ لے لیتے۔ وہی تو لینے آئے ہیں ہم۔ خالی پیالی میز پر رکھتے ہوئے وہ آرام سے بولے، باخدا بھائی جان، میرا زرین کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جس کا خدا ہو اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ زرین ایک نہ ایک دن آپ کو چھوڑ کر جائے گی ہی، سو ہمارے گھر کیوں نہ آ جائے، ہمارے شان کی دلہن بن کر۔ سکینہ بیگم پر تو آج حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کا دن تھا۔ ہم آپ سے زرین کو مانگنے آئے ہیں بہن، انکار کر کے ہمیں مایوس نہ کریں۔ وہ ملتجی نظروں سے سکینہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر قبل کا شاندار گاڑی سے اترنے والا شاندار آدمی اس وقت کتنا عاجز، کتنا منکر لگ رہا تھا۔ وہ کچھ گونگوں کی حالت میں تھی۔ ہم جلدی کر کے آپ کو ہراساں نہیں کریں گے، آپ بے شک سوچ کر ہمیں بتلا کر دیں۔ انہوں نے سکینہ بیگم کو تذبذب میں پڑھتے دیکھ کر مزید کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور بہن چند دنوں میں ہمارے آدمی آ جائیں گے، آپ کو یہاں سے یاسر کے گاؤں میں لے جانے میں مدد دیں گے۔ سرے دست زرین وہاں شہر ہاسٹل میں جائے گی، امتحانوں کے بعد پھر آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ یہاں سینکڑوں میل دور آپ کا یوں اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے رہیں، اپنا گاؤں آباد کریں، جا کر شادی وہیں سے ہوگی انشاءاللہ۔ گیلری کی طرف بڑھتے ہوئے وہ یوں گویا ہوئے جیسے ساری بات طے کر گئے ہو۔ سکینہ بیگم چپ سی رہ گئی۔
ہاں تو آپ ہمیں کب تک مطلع کریں گی؟ وہ رک کر پھر پوچھنے لگے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ساجد کی بھی بات چل رہی تھی، گو کہ انہیں یقین تھا کہ ناصر شان کو ہی ترجیح دے گا، اور پھر ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا۔ شان زیادہ نزدیک تھا رشتے کے لحاظ سے بھی، مگر وہ مختار کل تو نہیں تھی۔ وہ اپنے ناصر کو خط لکھوں گی، اس کا جواب آنے پر ہی کچھ کہہ سکوں۔ خوب، بے شک بے شک۔ اچھا بہن، ہمیں ایک نظر اپنی بہو کو تو دکھا دیں۔ وہ بہرحال زرین کو اپنی بہو سمجھنے پر مصر تھی، اور بیچاری سکینہ بیگم کچن کے راستے اسے باہر سے لے آئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی وہ سامنے آئی تو اس کا سر سے لے کر پاؤں تک چمکتی مشتاق نگاہوں سے جائزہ لیتے رہے۔ زیر لب مسکراتے وہ بے اختیار بولے، امتحان میں کتنے دن ہے بیٹا؟ انہوں نے براہ راست زرین کو مخاطب کیا۔ جی تقریباً 2 مہینے۔ وہ ان کے لب و لہجے انداز گفتگو سے بوکھلائی سی بولی، اوہو ابھی تو بہت دن ہے۔ جیب میں ہاتھ سے محسوس کرتے ہوئے شان کی خط کی موجودگی کی ایک بار پھر تصدیق کر کے وہ بچوں کی سی بے تابی سے بولے، اچھا بہن خدا حافظ۔ وہ سکینہ بیگم کی طرف مڑے، خدا حافظ۔ انہوں نے بھی کہا، خدا حافظ بیٹے۔ انہوں نے زرین کے سر پر ہاتھ رکھا، خدا حافظ انکل۔ ناصر ہمیں ماموں جان کہتا ہے، انہوں نے توثیق کر دی۔ خدا حافظ ماموں جان، وہ نادم سی بولی۔ کتنے اچھے تھے ماموں جان، اتنی نرمی اتنی اپنائیت کا تو وہ ان سے خواب میں بھی گمان نہیں کر سکتی تھی۔ سی یو۔ دروازے سے نکلتے نکلتے وہ پھر سنجیدہ ہو گئے تھے۔ باوردی ڈرائیور ان کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھولے معطب کھڑا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی دروازہ بند کیا، گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، گاڑی سٹارٹ کی اور کھلے گیٹ سے باہر لے گیا۔ گاؤں شفٹ ہوئے آج انہیں 10واں دن تھا۔ زرین کو شاہان احمد نے شہر کے ہاسٹل میں داخل کرا دیا تھا۔ ویکینڈ پر آ جایا کرتی تھی۔ ایک بار شہر سے ماجد صاحب بھی بما بیگم کے آئے تھے، اور شاہان احمد تو اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اس دوران 2 بار آ چکے تھے، اور تبھی سکینہ بیگم کو احساس ہوا کہ انہوں نے اس خاندان کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں وہ اکثر سوچتی، مگر اب انہیں معلوم ہوا کہ بڑے لوگ در حقیقت بڑے عظیم تھے۔ وسیع و عریض برآمدے میں چوڑے سے تخت پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی ان کی نظریں سامنے وسیع سین کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دائیں طرف بڑی سی ڈیوڑی، بائیں سرے پر گرم تندور میں روٹیاں لگاتی ملازمہ، قدرے فاصلے پر لوہے کی تار پر سے دھلے کپڑے سمیٹتی ایک اور ملازمہ۔ ان کی نظریں نزدیک آتی گئیں۔ برآمدے کے قریب فرش پر بچھی چٹائیوں پر سے گندم کا ڈھیر صفائی کے بعد بوریوں میں بھرتی مزید 2-3 عورتیں، برآمدے کے آخری سرے پر چند سیڑھیاں اتر کر بڑا سا باورچی خانہ، بڑے بڑے کئی کمرے، راہداریاں، نوکر چاکر، سب انہیں خواب لگ رہا تھا۔ چھوٹا سا گاؤں، چھوٹا سا مکان، ان کی والدہ وہ خود، چھوٹا سا اسکول، سلائی کڑھائی کرتی ان کی والدہ، چھوٹے سے اسکول میں پڑھاتی وہ خود۔ یاسر علی کا اچانک آنا، بار بار آنا، ان کا ان کے ساتھ نکاح، 1.5-2 سال امید و بیم کی زندگی، انتظار کا عالم، زرین کی پیدائش، یاسر علی کا آخری بار آنا، ایکسیڈنٹ کی خبر، اخبار میں ان کا بے سر و سامانی کی حالت میں بچی کو لے کر گاؤں چھوڑنا، دوسری جگہ اسکول سے ملائکہ کوارٹر میں رہنا، اور پھر برسوں بعد ناصر کا آنا، سب ان کی نظروں کے آگے کسی متحرک فلم کی طرح یکے بعد دیگرے آتا اور جاتا رہا۔ یہاں سے ان کی زندگی نے ڈرتے ڈرتے نئی کروٹ لی تھی۔ یاسر علی کے رشتہ داروں نے انہیں قبول کر لیا تھا۔ کوارٹر سے وہ انیکسی میں گئیں اور پھر اب اس وسیع و عریض حویلی میں شفٹ کرا دی گئی۔ مانا کہ یہ سب ان کا حق بھی بنتا تھا، مگر نہیں، یہ لوگ نہ چاہتے۔ ناصر انہیں اپنی ماں کی سوکن اور زرین کو جائیداد کی شریک سمجھ کر ٹھکرا دیتا تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ کسی قانون کا دروازہ غریب کا ہاتھ نہیں کھٹکھٹا سکتا۔ شاہان احمد اپنی بہن کی سوکن اور زرین کو اپنے اکلوتے بھانجے کی جائیداد کی دشمن سمجھ کر نیست و نابود کروا دیتے تو شاید کسی کو خبر بھی نہ ہو پاتی۔ بے شک ان کی اور زرین کی تقدیر خدائے برتر نے پلٹی تھی۔ ناصر اور شاہان احمد کو فرشتوں کی صورت میں بھیج کر وہ ان دونوں کی احسان مند تھی۔ باہر ہارن پر وہ چونکی۔ زرین پہنچ گئی تھی، شاید آج جمعرات تھی، اس نے ہاسٹل سے آنا تھا، ڈرائیور صبح کا گیا ہوا تھا، اسے لینے وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ایک ایک پل کو تو گنتی تھی وہ زی کی آمد میں، پہلی بات جو ان سے الگ ہوئی تھی، اور پھر زی
ڈیوڑی سے لمبا راستہ طے کرتی ان کے پاس تک پہنچی گئی۔ ملازمہ سے چائے کے ساتھ تلنے کو کہہ کر وہ زی کے ساتھ صحن میں رکھی کرسیوں پر آ کر بیٹھ کی۔ شام ہونے کو بھی گرمی خاصی تھی مگر کھلے صحن میں تکلیف دہ نہیں تھی۔ امی، ناصر بھائی کا خط آیا ہے؟ ملازمہ چائے رکھ کر جانے لگی تو زی نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ابھی تک تو نہیں آیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مصروف ہوں گے بہت۔ ہاں لیکن میں نے بہت ضروری بات لکھی تھی، اسے جواب تو دینا چاہیے تھا۔ پیالی میں چمچہ چلاتے چلاتے وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کیا پکائے امی؟ مٹر چاول اور سادہ گوشت۔ کھانا پکانا اور کچن کا انتظام اب بھی امی نے ہی سنبھال رکھا تھا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تیار ہی ہے، بس روٹیاں پک جائیں تو کھا لینا۔ امی تندور کی طرف نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ ماموں جان آئے تھے؟ چند دن قبل آئے تھے اور کل سے تو برابر پوچھ رہے ہیں ناصر کے خط کو۔ کیوں برابر کیوں؟ ماموں نہیں ہے کیا؟ اور پھر ایسے ویسے ماموں؟ آخری جملہ جیسے وہ خود سے بولی۔ میں نے اتنے مخلص اور محبت کرنے والے لوگ کم دیکھے ہیں۔ یہ تو آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ وہ پھر سے کباب کھانے میں مصروف ہوگی اور سکینہ بیگم زی پر ایک نظر ڈال کر سوچ میں پڑ گئی۔ انہیں زی کی بھی تو رائے لینی تھی، اب وہ سمجھدار تھی، ساجد کو بھی جانتی تھی اور ذیشان سے بھی مل چکی تھی، اس کی رضا تو بہرحال شامل ہونی چاہیے تھی۔ تمہیں کیسے لگتے ہیں شان بھائی؟ وہ زی کے لیے پیالی میں چائے دانی سے چائے انڈیلتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ بہت اچھے ہیں۔ کیوں؟ اور زی کے چہرے پر گلابی رنگ بکھر گیا۔ امی نے اسے بغور دیکھا۔ بیٹے شاہان بھائی، زی شان کے لیے تمہارا کہہ رہے ہیں، تم اب سمجھدار ہو، اس لیے تم سے ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ امی بولتی گئی اور زی کا سر جھکتا گیا۔ کباب چھوڑ چھاڑ وہ پلیٹ میں چمچ سے دھیرے دھیرے لکیر کھینچتی گئی، چہرے پر سرخی دوڑ گئی تھی اور نظریں اوپر اٹھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ امی کے کچھ عرصے قبل کے وسوسے کو تقویت مل گئی۔ اور ساجد کے لیے ماجد بھائی اور ان کی بیگم کی بات بھی تم نے سنی ہوگی، وہ تو تمہارے سامنے بھی کہہ رہی تھی ناصر نے انہیں اپنی واپسی کے انتظار کا کہہ رکھا ہے، آ کر ہی جواب دے گا۔ کیا جواب؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں، ساجد تو میرے بھائی ہے۔ اور امی اس کے معصومیت سے کیے گئے انکار پر زیر لب مسکرائی۔ اور ذیشان؟ زی نے ایک نظر امی کی طرف دیکھا، چہرہ ایک بار پھر سرخ ہو گیا، پلکیں ایک بار جھکی اور تو جبھی ماموں جان اسے ہر بار معنی خیز نظروں سے دیکھتے، جانچتے اور زیر لب مسکراتے رہتے، اور پھر اسے امی کی ضروری بات ناصر بھائی کو لکھنے کا بھی اندازہ ہو گیا، اور کل سے برابر ماموں جان کا فون پر ناصر بھائی کے جواب کے بارے میں پوچھنا بھی سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر کھانا کھاتے کھاتے اسے بھی تشویش ہوئی، ناصر بھائی کا خط ابھی تک نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیا وجہ تھی۔